ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज वॉइसेस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारी चूंकि अक्सर डिस्कशन ये चलती है कि जी इस दफा इस वीक पे हम किस सब्जेक्ट पे बात करें, तो दोस्तों ने मुझे ये कहा कि यार ये जो आप बलूचिस्तान पे आप बात कर रहे हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं बिकॉज वी हैव क्वेश्चंस इन दिस एंड एक्सेट्रा। मैं यकीनन अक्ल कुल नहीं हूं, मुझे सबके जवाब नहीं आते होंगे, बट एटलीस्ट मेरे दोस्त मेरी हेल्प भी कर सकेंगे और फिर वो शायद वो बहुत से सवालात भी कर सकें जिससे शायद वो थॉट स्ट्रक्चर हो सके। तो वी थॉट के यार ओके, ये बलूचिस्तान वाले इशू को हम कंटिन्यू करते हैं और इस पे बात करते हैं। फॉर दोज ऑफ यू जो वो बलूचिस्तान वाली सीरीज फॉलो नहीं कर रहे यूट्यूब चैनल पे मेरे, उनको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं जी। हमारी डिस्कशन ये चल रही है बलूचिस्तान के सब्जेक्ट पे, ये जब से ये मोहतरमा थी वो शरी बलोच, उन्होंने एक सुसाइड बॉम्बिंग की, और तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया कि जी हम बलूचिस्तान को समझने की कोशिश करें कि जी आखिर बलूचिस्तान में ये मिसिंग पर्सन्स का इशू, ये हजारा किलिंग्स का इशू, ये पीस क्यों नहीं आ रही वहां पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत अरसे से चल रही है। 4 दफा बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो चुकी है, 48 में हुई, 52 में हुई, फिर 73 74 में चलती रही, फिर 2002 ऑनवर्ड्स अभी तक चल रही है। और बलूच इसमें बहुत बलूच लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट। सो यूनिवर्सिटी से लड़के उठ रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां उठा रही हैं, तो आखिर ये इशू क्या है और क्या हम इसको समझ सकते हैं। और मेरी थ्योरी ये थी कि बाकी प्रोविंसेस को जनरली बलूचिस्तान का पता नहीं। सो यहां से हमारी एक डिस्कशन चल रही है। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रो। रिसोर्सेज की क्या जंग है, ये क्या इशू है, क्या तालीम की कमी है, कोई सरदारों का रोल है। सो हम ये लेके आगे चल रहे हैं। तो इसमें मेरे साथियों ने मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया, इन्होंने कहा कि जी हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वी कैन हैव क्वेश्चंस, वी कैन शेयर नॉलेज। तो यहाँ से हम आगे चल रहे हैं। नईम ने, बिकॉज ही इज वेरी गुड एट गेटिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने NFC अवार्ड्स उठाए हैं कि प्रोविंसेस को जो रिसोर्सेज एलोकेट होती हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे तब्दील हुई हैं, उससे क्या बेहतरी आनी चाहिए थी या नहीं। सो वी विल स्टार्ट विद नईम एंड देन विल गो बैक टू आवर क्वेश्चन कि जी बलूचिस्तान का इशू क्या है। सो नईम प्लीज। जी मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन और थोड़ी सी नहीं भाई, आपकी इजाजत, आपकी और आशिर भाई की इजाजत से इससे पहले कि हम वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, एक चीज क्लियर कर दें कि हम में से किसी की भी इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करें। ये चीज अगर कोई ऐसा क्वेश्चन किसी को लगे कि ये सख्त सवाल है, तो एक आम बलोच से लेकर एक बलोच सरदार तक हमारी किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने की इंटेंशन नहीं है। इस शो का जो आशिर भाई ने सबको मौका दिया है, इसका मकसद ये है कि हम वो मिथ्स जो हैं आम पाकिस्तानी के ज़हन में पैदा हो चुकी हैं, हम उन पे बात करें कि असल में है क्या। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल था कि ये इससे पहले कि हम आगे जाएं ये बात हो जाए तो बेहतर है। डिस्क्लेमर था। मैं इमरान की बात को थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखिए, हम एज पाकिस्तानीज यहाँ पे बैठे हैं और हम ये नहीं है कि जी हम बलोच भी हमारे उतने ही भाई हैं, पंजाबी भी हमारे उतने ही भाई हैं, सिंधी भी उतने ही भाई हैं और पठान भी उतने ही भाई हैं, और बाकी भी पाकिस्तान की नेशनलिटीज। we consider this an equal वो। जिसको जो सवाल जहन में आएगा वो पूछेगा। अगर किसी को वो ऑफेंसिव लगता है तो वो माजरत के साथ वो उसका प्रॉब्लम है, राइट। और ये बर्दाश्त हमें पैदा करने की एक दूसरे में जरूरत है कि हम दूसरे की बात सुन सकें। अगर हम इस तरह चले कि जी मेरी बात किसी को ऑफेंसिव ना लगे, तो फिर तो हम कहीं कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकती। So we'll try to be logical, we'll try to be real, true, but there is we are not responsible कि आपको अगर कोई बात किसी को भी offensive लग सकती है, वो लगती है तो भाई लगे। Sorry, but we don't want to, but that's the way it is. Okay, I think can we start? Should I? Okay.
बेसिकली नेशनल फाइनेंस कमीशन जो था वो पहली दफा 1935 में जो है वो ब्रिटिश इंडिया में उसका राइज किया गया, और उसमें जो है वो जैसे पहले लगान इकट्ठा किया जाता था, सूबों से टैक्सेस इकट्ठे किए जाते थे, और ये इस बात को जो है वो यकीनी बनाने के लिए कि कौन सा टैक्स जो है वो सूबे इकट्ठा करेंगे, कौन सा टैक्स वफा इकट्ठा करेगा, और किस तरह से फिर वो टैक्स है बाकी सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो इंतजाम था ये 1935 में पहली दफा हुआ। हम पिछला बहुत सारा डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो 1951 में पाकिस्तान बनने के बाद पहला फाइनेंस कमीशन बना। तो ये जो लिस्ट है इसमें मैं सिर्फ 7 फाइनेंस कमीशन की बात करूं, लेकिन टोटल जो है वो 10वें जो 9 जो है वो फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो हो चुके हैं, और जो 10वां है उसके लिए पिछले 1-2 साल से बड़ी कोशिशें की जा रही हैं सूबों के दरमियान कि कुछ एग्रीमेंट हो जाए। तो ये थोड़ी सी लिस्ट है जो कि 1973 के आइन के बाद की जो हमारे NFC अवार्ड्स हैं उनकी लिस्ट है, और किस किस दौर में हुए, और उसका जो है वो कंक्लूसिव था या इनकंक्लूसिव। तो इसका मतलब ये होगा कि कंक्लूसिव ये था कि ये सब सूबों ने एग्री कर लिया था तो वो कंक्लूसिव हो गया था, और जहां पर सूबों ने एग्री नहीं किया तो फिर ये हुआ कि वो पिछले फाइनेंस कमीशन के तहत ही उनके पास जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो चलती रही। बिल्कुल जैसे जो अगर आप देखें तो आपको 6 आपको नजर आ रहा है 2002-2007 के दरमियान परवेज मुशर्रफ साहब ने बड़ी कोशिश की कि एक नया फाइनेंस कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए, अवार्ड जो है वो किया जाए, और वो इनकंक्लूसिव था, सूबे नहीं माने। तो फिर जो रिसोर्सेज की तकसीम थी वो 1997 और 2002 के दरमियान जो मियां नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, उसी फार्मूले के तहत रिसोर्सेज जो है वो चलते रहे। और फिर 2010 में 10 से 15 के दरमियान गिलानी साहब इन लोगों ने एक फाइनेंस कमीशन जो है वो एग्री कर लिया था। तो आजकल जब 10वें की बारी आ रही है तो शायद ये भी हो सकता है कि ये अनकंक्लूसिव रहे, तो जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2010 के फार्मूले के दरमियान चलती रहेगी। मूविंग फॉरवर्ड 1975 में जब ये आइन बना और हमने नहीं भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी पिछली स्लाइड अगर आप देखें तो मुझे ऐसी आपकी स्लाइड देख के ख्याल आया कि इसमें आप देखें कि नवाज शरीफ के 2 दौर में और फिर यूसुफ रजा गिलानी के दौर में वो कंक्लूसिव रहे अवार्ड्स। जनरली जो डिक्टेटर्स हैं, हालांकि बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाट द रीजंस आर, लेकिन जनरली ज़ियाउल हक के दौर में नहीं हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ। आई डोंट नो इफ दिस हैज गॉट समथिंग टू डू विद डेमोक्रेसी एक्सेप्टेंस का। दिस हैज टू डू समथिंग विद डेमोक्रेसी। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि जब हमारा जो 1997 और 2002 वाला जो हमारा अवार्ड था और फिर 2010 और 2015 वाला, तो उसमें कुछ पंजाब ने जो है वो अपना कुछ शेयर जो है वो दूसरे सूबों के लिए अपनी जगह को छोड़ी, क्योंकि जो अवामी लोग हैं वो अवाम के सेंटिमेंट के साथ चलते हैं, तो वो उनको they just don't just focus on the power pillars, they also focus on the people well-being of people as well. So सियासी अदवार में हमेशा जो है वो थोड़ी जगह छोड़ी जाती है दूसरे सूबों के लिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। तो ये हमारे पास एक बड़ा वाज़ेह एक पैगाम है जो कि हमें जो है वो जो कि हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें एक डिफरेंट तस्वीर दिखाई जाती है अनफॉर्चुनेटली। 1975 में जब जो है वो NFC अवार्ड, पहला NFC अवार्ड हुआ 1973 के आइन के बाद आर्टिकल 160 के तहत, तो जो फेडरल का शेयर था वो 20% था, प्रोविंसेस जो थे वो 80% थे, ठीक है। और उसमें पंजाब जो था वो 60% पे था, 60.25%, KP 13.39%, बलूचिस्तान 3.86% और सिंध जो था 22.50% था। क्योंकि पहले जो तकसीम होती थी वसाइल की वो आबादी के तनासब के हिसाब से होती थी, तो पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा थी तो पंजाब का शेयर भी बड़ा था। अच्छा, अब वो हम यहाँ से हमें मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ा माइंडसेट जो जिसको हम फेस करते हैं कि जी पंजाब लूट के खा गया, इस्लामाबाद में लगा हुआ दरख्त भी जो है वो मेरे पैसे से लगता है, लाहौर में चलने वाली बस भी मेरे पैसे से चलती है। तो वो जो एक माइंडसेट था वो यहाँ से इस परसेंटेज की वजह से वो माइंडसेट जो है ना छोटे सूबों में जो एहसास महरूमी पैदा हुआ था वो इस वजह से था। मूविंग फॉरवर्ड फिर ये हुआ कि 1991 का अगर आप देखें तो 1975 में 3% था बलूचिस्तान का, सिंध का 22% और KP 13% था, पंजाब 60%। तो पंजाब कम हुआ बाई 3%, KP बड़ा 13% पे, सिंध का बड़ा और बलूचिस्तान का 5.3% फिर आपने बढ़ा दिया। फिर 97 में हुआ ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन थे रिसोर्सेज की वो ये हो गया कि वो क्योंकि
پہلے یہ ہوتا تھا کہ وفاق سارے پیسے لے کر خود سے وہ، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کا امریتیں ہم نے دیکھی اور پھر انسٹیبل ڈیموکریسیز بھی ہم نے دیکھی، تو اس میں یہ ہوا کہ جو صوبوں کا جو شیئر تھا وہ بڑا کم ہو گیا، آپ نے بہت کم پیسے، وفاق جو تھا وہ مرکزیت کی طرف چلا گیا، سارے جو بڑے بڑے منصوبے تھے وہ وفاق فیصلہ کرتا تھا، جی NHA کو کتنا پیسے دینا، موٹر ویز بنانی ہے آپ نے جو ہے وہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ جو درمیان میں MNA MPs کو جو جوڑ توڑ والی وہ جو سیاست تھی کہ جی آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ فنڈز دینے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے نا، ان ترقیاتی فنڈز، تو اس مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو تقسیم تھی وسائل کی، وہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1997 میں پروونس 37% ہے، اور 1975 میں جو پروونس تھا وہ 80% پہ تھا، کتنا بڑا شفٹ ہے آپ دیکھیں مرکزیت میں، لوگوں میں جو احساس محرومی پیدا ہوا، وہ اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ کہاں پر ان کو جو ہے وہ پروونس جو ہے وہ 80% لے کے جا رہے تھے، اور اب جو ہے وہ 37.5% پہ چلا گیا۔ تو وفاق جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنے جو سارے ریسورسز اپنے پاس اکٹھے کر لیے، اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں۔ پھر 2009 میں جب جو ہے وہ ہمارا جو فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا جو کنکلوزیو رہا گیلانی صاحب کے دور میں، اس میں ہم نے جو وفاق ہے اس کا شیئر ہم نے کم کیا، اس کو جو ہم نے وہ 62% سے 42% پہ لے گئے ہم، اور پروونسز کو جو ہے وہ ہم 37% سے 57.5% پہ لے گئے۔ اب 2009 میں کیا ہوا کہ 2009 میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو پولیٹیکل قیادت تھی اس نے یہ بڑا اس کو میرا خیال ہے کہ یہ انڈر ریٹڈ ہے اور ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے بڑا رول پلے کیا، اور اس میں ہم نے بلوچستان کی گریونسز کو حل کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے آغاز حقوق بلوچستان کا ہم نے 90 سے 100 ارب روپے کا ہم نے ایک پیکج دیا، پھر ہم نے نوکری ان کو جو دی، پھر اس کے نہ صرف یہ بلکہ ہم نے جو ہے وہ ڈیو سے زیادہ ہم نے جو ہے وہ ان کی بات سنتے ہوئے، چونکہ ہم نے ان کا شیئر بھی بڑھایا، 5% سے ہم 9% پہ لے گئے ان کو۔ پنجاب جو تھا وہ 56 سے 50 سے تقریباً 51% پہ آ گیا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے ان کو جگہ دی۔ تو جب پولیٹیکل گورنمنٹس کو جب موقع ملا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان اور جو دوسرے چھوٹے صوبے ہیں ان کی جو احساس محرومی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کی، جو کہ یہ ہمارے پاس نمبر سے جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر جب 18ویں ترمیم ہوئی تو 18ویں ترمیم میں ہم نے جو ہے وہ ہم نے بجلی بنانے کا اور بہت سارے اختیارات جو ہے وہ ہم نے صوبوں کو دے دیے کہ صوبے جو ہیں وہ اپنا انڈیپینڈنٹلی بنا وفاق کی انٹرونشن کے سوورن گارنٹی یقیناً طور پر اگر ان کو چاہیے تو وہ وفاق دے گا، لیکن یہ کہ وہ صوبے اپنے مرضی سے اپنے جو ہے وہ اپنے منصوبے لگا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ نہ صرف بجلی کا تھا، تعلیم آپ کو دے دی، صحت آپ کو دے دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت سارے دوسرے جو چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ اختیارات آپ کو دے دیے تاکہ صوبے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنا چلا سکے۔ اب 2009 سے تقریباً اب کوئی 13 سال ہونے کو ہے، غالباً 12 سال پلس، تو صوبے جو ہے وہ شاید کیونکہ اٹ ٹیکس اوائل کہ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ اپ کریں اور جو ہے وہ اس سارے اپنے پوٹینشیل کو، اختیارات کو ایکسپلائٹ کر کے آپ جو ہے وہ اپنا جو رول ہے وہ آپ پلے کر سکیں، تو وہ شاید تھوڑا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے فار مینی ریزنز، لیکن یہ ہے کہ ہم نے وفاق نے جب وفاق میں سیاستدان آئے ہیں انہوں نے جو صوبوں کو جو امپاور کرنے کی جو ان کی کوشش رہی ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پوری طرح اپنی طرف تندہی سے، اپنی ایمانداری سے کوشش کی ہے، جو کہ ڈیٹا سے ہمیں نظر آتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو فائنڈ کہ ایشوز ہیں اور they are lying somewhere else, not on the resources, it's not just the resources. Thank you so much, Naeem. This puts a brilliant light on one of the factors کہ جی کیا جو بلوچستان میں ایک فیلنگ ہے کہ جی ہمیں کم ریسورسز ملتے ہیں، تو جو NFC ایوارڈ کے تحت جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں آپ کی پاپولیشن کے حساب سے آپ کو آلموسٹ ڈبل دی اماؤنٹ مل رہا ہے، اور پاکستان میں کم از کم یہ کوشش کی گئی ہے کہ جی صوبے کو ریسورسز دی جائیں۔ آگے وہ ریسورسز لوگوں تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں، وہ کیوں نہیں پہنچ رہی یا کیا ایشوز ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جیسے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم آپ کو وفاق کی نیت لگتی ہے کہ تمام بھائیوں میں ایک قسم کا بیلنس پیدا کیا جائے، یہ نیت نظر آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جی کیا ہمارے پیسے سے ہر جگہ پہ وہ جو پنجاب میں درخت بھی لگ رہا ہے، کیا یہ بات ٹرو ہے؟
وہ ظاہر ہے ہم یہاں سے نہیں بتا سکتے, اور میں اس میں اب یہی کوشش کر رہا ہوں, آئی ایم ریڈنگ اپ آن اٹ, کہ جی ایک myth ہے نا جی, آپ بڑی باتیں سنتے ہیں کہ جی جتنا ایران میں پیٹرول اور ڈیزل نکلتا ہے, بلوچستان چونکہ نیچے ہے تو اگر ہم یہاں سے کنواں کھودیں تو وہ سارا ایران کا تیل بھی ہماری طرف آ سکتا ہے, لیکن ہم پتہ نہیں کس کے ساتھ کہنے کی وجہ سے وہ ہم تیل نہیں نکال رہے, اور پتہ نہیں بلوچستان میں کتنی معدنیات ہیں. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہوں, میں جیولوجسٹ نہیں ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. سو what I'm trying to do in these programs is کہ جی to invite a geologist, and actually find out کہ statistics کیا ہیں, ڈیٹا کیا ہے, کتنی ریسورسز ہیں, اور وہ پھر کیوں ایکسٹریکٹ نہیں ہو پا رہی. I'm sure there must be reasons. اور جو ہم کہتے ہیں سیندک ہے تو سیندک میں اتنا گولڈ ہے اور اتنا کاپر ہے اور اتنا فلانا ہے اور ہمیں لوٹ کے کھا گئے, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وی ول جسٹ سے دا ٹروتھ وٹ ایور اٹ از, بٹ ویل فائنڈ آؤٹ دیٹ ٹروتھ, not the myth, but what is the reality. واقعی وہ ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں. دو چیزیں میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ میں نے جب سلائڈ ختم کی تو میں جو کچھ ڈیٹا کا کچھ کریڈٹ جو ہے وہ سجاگ ان کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, میں اس کو اس بات کا اس ڈیٹا کے لیے میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ میں نے ان کا یہ ڈیٹا کچھ استعمال کیا, اور کچھ ڈیٹا میں نے دوسری جو ہے نا یوٹیوبس اور کچھ ریسرچ سے میں نے استعمال کیا ہے, تو وہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ہائی لائٹ دیٹ, ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز آپ نے پھر بات کی سینڈک راکوڈیک. میں جب کینیڈا آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یار ساری زندگی نوکری کی ہے تو کیوں نہ کچھ اپنا کیا جائے, اور میں نے انکنوینشنل, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے کام میں کھپ زیادہ اور پیسہ کم ہے. اپن کنونشنل بزنس میں جاتے ہیں تو آپ پیسہ زیادہ کماتے ہیں. مجھے نیچر بہت پسند ہے, میں بہت آوارہ گردی کرتا ہوں, تو میں نے تھوڑا سا جب اسٹڈی کرنا شروع کیا تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں وہ نیشنل جیوگرافک پہ جو ہے وہ گولڈ رش کی ویڈیوز دیکھی ہوئی. میں بڑا امپریس تھا کہ یار یہ تو بڑا شاندار کام ہے, اور آپ جو ہے وہ یو کین گو اینڈ مائن دا گولڈ اینڈ یو بیکم سپر رچ اوور نائٹ. میں نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنا شروع کیا, اینڈ دین آئی واٹ آئی ڈیڈ از کہ میں نے تھوڑی سی اکوپمنٹ خرید لی, اور بی سی میں ایک بہت مشہور دریا فریزر ریور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رچ ان گولڈ ہے, اور وہ واقعی رچ ان گولڈ ہے. پچھلے ایک سال سے مجھے جب بھی موقع ملتا ہے کسی بھی ویکینڈ پر, تو میں اپنے کسی دوست کے ساتھ وہ اپنے پین اٹھا کر, اپنے سلوس اٹھا کر, اپنے اکوپمنٹ اٹھا کے میں چلا جاتا ہوں دریا کے کنارے میں, سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہوں اور گولڈ چھانتا رہتا ہوں, پین کرتا رہتا ہوں. دنیا لکھتی ہے کہ جی فریزر بھرا پڑا سے. میں بڑا امپریس تھا کہ یار یہ تو آپ جائیں گے اور آپ گولڈ نکال کے اٹھا کے لے آئیں گے. میں نے جب پین کرنا شروع کیا گولڈ کو, تو گولڈ موجود ہے, فلیکس آتی ہیں آپ کے پاس. اب ایک دن آپ نے پورا دن آپ نے پین کیا اور ہارڈلی آپ نے $20 کا گولڈ نکالا, پورے دن کی آپ نے ایفرٹ ڈال کے. میں یہ سوچتا تھا یار کہ بڑی بڑی کمپنیاں جہاں پاگل ہیں, وائی دے ڈونٹ انویسٹ, کہ یار یہاں پر آپ جو مشین لگائیں, ڈرجز لگائیں, آپ سفٹرز لگائیں, آپ گولڈ نکالیں. پھر یہ اندازہ ہوا کہ وہ گولڈ تو موجود ہے, لیکن اس سونے کی جو اس کو نکالنے کے لیے جو ایفرٹ چاہیے وہ ورتھ نہیں ہے. گڈ آبزرویشن اینڈ گڈ انالوجی. میں اسٹل اپنی ججمنٹ تھوڑی سی ریزرو اس لیے رکھنا چاہوں گا بیکاز ایک جیولوجسٹ کو بلائیں گے اور ایک سائنٹیفک ریسرچ دیکھیں گے تاکہ پروون ریسورسز کیا ہیں. ایسے تو آپ کی والی بات ہے کہ کینیڈا کے پاس آئل بڑا ہے, لیکن وہ آئل جس طرح کے سینڈ کے ساتھ مکسڈ ہے, ہمارے لیے اس کی ایکسٹریکشن کاسٹ بہت زیادہ ہے. بٹ آل دیز کوسچنز سرٹنلی اٹس اے گڈ آبزرویشن, بٹ نان دا لیس اٹس این آبزرویشن جب تک ہمیں سائنٹیفک ڈیٹا سے ہم وہ اٹھائیں نا. اور یہ بلوچستان والے میرے سبجیکٹ پہ میرا مقصد یہ ہے کہ تمام متس اور ریالٹیز کو ہارڈ کور فیکٹ سامنے رکھ کے ہم دیکھیں, جو سچ ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے, بس سمپل ایز دیٹ ہو. یہ بہت ہی نئی بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی, اور میں ذہن میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک فیکٹ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جس کو اتنا ڈیٹیل میں میپ کر دیا گیا ہے, میرے خیال میں ادھر کوئی ہڈن ریسورسز اب رہے ہی نہیں. ہر ایک چیز میپڈ ہے, جو چیز ایکسپلوئٹ ہو سکتی ہے وہ ایکسپلوئٹ, اور جس چیز کو ابھی انہوں نے سٹارٹ نہیں کیا نا, اگر اس کے اندر پوٹینشیل ہے تو اس کے مائننگ رائٹس بہت پہلے سے اس کی لیزز اور وہ اور اس کے رائٹس لیے گئے ہوئے ہیں. اگر اس بلوچستان میں ایکچولی اتنا وہ دبا ہوا ہوتا, کیا نام ہے, مال دولت,
تو اس کے اوپر مائننگ رائٹس کب کے ہو گئے ہوتے ہیں اور اس کی ایکسپلوریشن جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوگی؟ میں نے کچھ ویڈیوز عمران بھائی سے شیئر کی تھی جب میں نے شروع کیا تھا, تو میں بہت انتھوزیاسٹکلی میں بھی کر رہا ہوں ابھی, میں جسٹ ٹرائنگ ٹو فائنڈ کہ میں کچھ کہیں نہ کہیں جو کلیم کچھ لے کے جو ہے نا وہ کیا جا سکے, لیکن وہ جو ایفرٹ ورتھ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اگر یو بی سی سے جب ہم نے بیپس نکلوائے تو وی ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کوارٹز کہاں پر ہیں, وی ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کہاں پر جو گولڈ کی اسٹریکس آپ کو ملیں گی. لیکن آپ جب اس ایریا کو ایکسس کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ وہاں پر پہنچنے کی بات کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو یار, اس سے اچھا تو 2 گھنٹے بیٹھ کے میں کنسلٹنگ کر لوں تو میں زیادہ I will be able to make more money. لیکن nonetheless آپ انجوائے تو کرتے ہوں گے. I'm sure it must be beautiful country. You cannot, oh my goodness, میں میجک پیدا کرتا ہوں یار کہ یہ جو ہے نا وینکوور چھوڑے اور کہیں جو ہے نا وہ ہوپ لٹن چٹن جو ہے نا ادھر کسی ریزورٹ میں شفٹ ہو جائیں and live there. You don't need to come back. میں نے جب وہاں پہ ٹریول کیا ایمرلڈ لیک اور یہ وہ آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ وقت رک جائے, بس میں یہیں پہ پڑا رہا ہوں, کیونکہ زندگی اور ہے کیا مطلب. ایسے which brings us back to بلوچستان. ایشو یہ ہے کہ کیا بلوچستان میں جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے, جو میں سوچتا رہا, is it about resources? We like to think that it's about resources. We like to think it's about education. We like to think it's about, اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے. دیکھیں انگریز کے دور میں جتنی ترقی ہوئی, جتنی اس نے مائنز لگائیں, جتنی اس نے پٹڑیاں بچھائیں, جتنے انگریز نے آپ کے ہاں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی, ایجوکیشن لے کے آیا, ایٹسیٹرا لے کے آیا, تو اگر ریسورسز دینا یا ایجوکیشن لانا یا فلانا کرنا یا ڈیولپمنٹ سے قومیں پلیکیٹ ہو جاتی, تو پھر تو کوئی فریڈم موومنٹ دنیا میں نہ ہوتی. پھر تو آپ so I'm not really sure whether I don't want to pass a judgment on it کہ this is not the issue, but this may not be the issue at all. تو اس حوالے سے عاشر بھائی میرا آپ سے کوشچن یہ ہے, ایک تو آپ جو بلوچستان کی پاکستان کے ساتھ انیکسیشن ہوئی ہے ہسٹوریکل, اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں, کیونکہ ایک میتھ تو یہ ہے, میرا کوشچن 2 فولڈ ہے. ایک تو میتھ یہ ہے کہ یعنی بلوچستان کی انیکسیشن جو تھی وہ انوالنٹری تھی, کوئی سچویشن اس طرح آرکسٹریٹ کر دی گئی کہ خان آف کلات جو ہے وہ ٹریپ ہو گئے اور سم تھنگ, آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن, بٹ اور ان اے ہری جو ہے بلوچستان کی پاکستان کے ساتھ انیکسیشن اناؤنس کر دی گئی. ایک یہ میتھ ہے, ٹھیک ہے, ایک تو اگر آپ یہ بتا سکیں. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے, ایک عام پاکستانی اینڈ امنگسٹ پاکستانی ایک میجر چنک آف پاکستانی جو وہ نیملی پنجابیز, ان کے اندر یہ ایک میتھ پائی جاتی ہے کہ بلوچ سردار جو ہے وہ فیڈریشن سے every year they receive billions and billions of rupees on the name of royalty, اور اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ گیس بند کر دیتے ہیں, یا پھر وہ گیس پائپ لائن پہ جا کے دھماکے شماکے کر دیتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں. یہ ایک عام سوچ پائی جاتی ہے ایک عام پاکستانی میں. اگر آپ یہ دونوں چیزیں ایڈریس کر سکیں تو دیٹ بی آسم. دیکھیے ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جب پاکستان کی انڈیپینڈنس ہونی تھی 14 اگست 1947 کو, تو اس سے پہلے جو خان آف کلات تھا, جس کے پاس یہ سارا بلوچستان کا جو بلوچ ایریا ہے ابھی, وہ خان آف کلات کے پاس تھا, اور وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی. سو برٹش راج کے انڈر خان آف کلات ایکچولی ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی. اچھا, جب یہ چوائسز دی جا رہی تھیں کہ جی یہ پاکستان اور انڈیا سیپریٹ ہوگا, تو خان آف کلات نے بفور 14th August 1947 I think it was 3-4 days before, he said کہ جی میں ایک انڈیپینڈنٹ رہوں گا اور میں پاکستان کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہوں گا. 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنتا ہے, تو اس وقت بلوچستان کا یہ حصہ خان آف کلات نے پاکستان کے ساتھ اسیڈ اس ٹائم پر نہیں کیا ہوا تھا. سو 14th August 1947 کا جو پاکستان ہے, پریزنٹ بلوچستان اس میں نہیں, ٹھیک ہے. اس نے آپٹ یہ کیا ہوا تھا کہ I'm going to be independent.
وہ پاکستان سے کوئی بہتر نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے تھے, کیا کرنا چاہ رہے تھے, ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے, whether he wanted to be واقعی independent as a different country, right, or whether he wanted to get a better deal. I'm not really sure. قائد اعظم کے ساتھ پھر ان کی میٹنگز جاری رہیں, which failed kind of. اور پھر 1948 میں not exactly sure of that date, اس میں پھر troops rolled in اور there was a minor آپس میں لڑائی ہوئی اور پھر پاکستان just it became part of Pakistan. It was annexed, right? So یہ تو صورتحال ہے کہ myth اور reality کیا ہے. سو ریالٹی تو یہ ہے کہ جو 14 اگست 1947 کا جو پاکستان ہے, بلوچستان کا یہ حصہ اس وقت پاکستان کا حصہ نہیں تھا, اور یہ 1948 میں ہوا, جس میں ہم جب وہ جو کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو پہلی انسرجنسی تھی وہ 1948 میں شروع ہوئی, کیا اس کو میجورٹی بلوچوں کی حمایت حاصل تھی؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. سو ایک تو یہ والا آپ کا سوال ہو گیا. اگلا جو سوال ہے کہ جی یہ بلوچ سردار جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے اور یہ ریسورسز کی جنگ ہے. دیکھیے آپ جو 1952 کے ٹائم فریم میں جب آپ کی وہ ہو رہی ہے بلوچستان میں انسرجنسی شروع ہوتی ہے, وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ 1 یونٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایز اے ریئیکشن ٹو 1 یونٹ ہوتی ہے. اب 1 یونٹ کیا تھی, تھوڑی سی سمجھنے کے لیے ویری بریفلی, 1 یونٹ یہ تھی کہ چونکہ بنگال کی طرف سے بنگلہ دیش had 55% آف پاکستان پاپولیشن, بوتھ ونگز کو کمبائن کریں تو وہ ہم سے میجورٹی میں تھے. وہ بڑے اپنی نیشنلٹی کانشیس تھے وہ لوگ, وہ چاہتے تھے کہ جی جو کنٹرول ہے حکومت کا وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, مطلب ایک کنفیڈریٹ ٹائپ سٹرکچر ہونا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اپنی ایک, مطلب آپ ڈیفنس رکھیں, آپ فارن افیئرز رکھیں, آپ کرنسی رکھیں, لیکن باقی اکثر چیزیں ڈیوالوڈ ہوں ٹو دا پروونسز, رائٹ, اور ہماری کافی ساری انڈیپینڈنس ہو, ہمارے اپنے ڈیسیژن میکنگ پہ ہر پروونس جو ہے وہ اپنے اپنے فیصلے کر سکے. Which is I think it's a fair thing, and but that's just me, right? اب اس کو چونکہ وہ 55% تھے, اور جب پھر آپ پاکستان کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے تو ایک حصہ بہت ہی پاورفل تھا, بنگال والا. تو ہم نے 1 یونٹ کا کانسیپٹ کریٹ کیا, اور ہم نے کہا کہ جی جو ویسٹ پاکستان ہے یہ پیورلی یہ چاروں صوبے ایک ہوں گے اور یہ 1 یونٹ ہے. اور اب پھر 2 صوبے بن گئے, ایک ایسٹ پاکستان بن گیا اور ایک ویسٹ پاکستان بن گیا. یہ 1 یونٹ کے کانسیپٹ پہ بہت لوگوں کو اعتراض تھا. جتنا آپ کا نیشنلسٹ ایلیمنٹ تھا جو یہ کہتا تھا, جس کا بنگالی والا اسکول آف تھاٹ تھا کہ ٹھیک ہے بنگالی اگر 55% ہے تو میں بھلے 2% ہوں, لیکن میں ایک الگ, میری بھی لینگویج ہے, میری بھی ایک آئیڈینٹی ہے, میری بھی ایک فانی ہے. تو اس میں بلوچ تھے, ٹھیک ہے جی. تو جو وہ نواب نوروز والا جو واقعہ ہے, اس میں ریبیلین شروع ہو گئی, وہی انسرجنسی شروع ہو گئی, جس پہ پھر وہ ساری بات ہے کہ جی ان کے ساتھ جب صلح ہوئی تو انہیں جب نیچے بلایا گیا تو پھر ہی واز سینٹینسڈ فار لائف, اینڈ 5 of his family members were hanged who were part of that insurgency. لیکن the thing is کہ اس دور میں بھی جب ابھی آپ کی بلوچستان کی ریسورسز نکلی نہیں تھی, مطلب ابھی سوئی گیس تو نہیں تھی, ابھی تک آپ کا کوئی پیٹرول تو نہیں برآمد ہوا تھا, کوئی ریکوڈک تو نہیں تھا, کوئی سونا چاندی تانبے نہیں نکل رہے تھے. اس وقت بھی تو نواب دیکھیں میجر سردار کون تھے بلوچستان میں جو اس وقت ہوتے تھے, عطا اللہ مینگل صاحب تھے, بزنجو تھے, بھٹی بھی اگینسٹ تھا گورنمنٹ کے, مری بھی اگینسٹ تھے گورنمنٹ کے, بزنجو بھی اگینسٹ تھے گورنمنٹ کے, اور مینگل بھی اگینسٹ تھے. تو ہم اگر یہ کہیں کہ جی صرف پیورلی ریسورسز کا ایشو ہے کہ جی سردار ریسورسز مانگتے تھے, اور جب بھی ریسورسز نہیں ملتی تو وہ پھر بلیک میل کرتے رہے ہیں گورنمنٹ کو, یا جا کے سوئی گیس بند کر دیتے تھے, تو وہ پیورلی تو یہ صورتحال نہیں تھی, ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ تو بعد میں ریسورسز کافی نکلنا شروع ہوئی. اب جو چیز مجھے نہیں پتا
which I intend to find out, because उस पे कोई इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जी बलूचिस्तान के सरदार बिलियंस लेते रहे. That is, मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहूंगा अपने किसी एक प्रोग्राम में, सीरीज में, एंड फाइंड आउट एग्जैक्टली दोज नंबर्स. ठीक है जी, क्योंकि जब तक वो नंबर्स हमारे पास नहीं है कि उससे कितने रॉयल्टी आती थी, अगर अकबर भुट्टी को रॉयल्टी जाती थी तो कितनी जाती थी, और क्या उसकी कोई एविडेंस है? कुछ सारे को ट्रेल होगा ना, ऐसे ही तो नहीं वफाक की हुकूमत कोई 1 अरब रुपया किसी अकाउंट में जाता होगा, कुछ तो होगा ना. तो वो कितने पैसे थे जो जाते थे, ताकि जब हमारे पास वो नंबर्स हों और वो बात हो, तो तब हम फिर इस कंजेक्चर पे या हम बात भी करें या हम कहें कि नहीं जी ये मिथ थी. So this is the best way I can answer it yet, but slowly we'll probably get there. ठीक हो. तो अभी तक जितनी भी जो हमें जो शोरश नजर आती है, या बलूचिस्तान में जो एक लहर उठती है तशद्दुद की, ठीक है, हाउ डू यू सी कि एकदम से कुछ ऐसा पॉज रहता है और फिर एकदम से जो है वो एक लहर खड़ी हो जाती है? तो ये इसके पीछे क्या वजूहात है कि एकदम से वो पॉज आ जाता है, फिर एकदम से जो है वो मामला जो है वो हॉट हो जाता है? तो हाउ डू यू सी? Very interesting question. You know, this is a very interesting question, क्योंकि अगर जाहिर है एक कंसिस्टेंसी थी और ये तय था कि जी ओके हमने अलग ही होना है, तो फिर बीच में गैप्स क्यों आते हैं? ठीक है जी. और फिर 1948 में शुरू होता है, फिर 52 में शुरू होता है और कुछ अरसे चलता है, फिर 70s में शुरू होता है कुछ अरसे, और अब 2002 से कंटिन्यूसली शुरू. ठीक है जी. तो ये ऐसा क्यों है? मेरी नाचीज राय क्या है? मेरी नाचीज राय ये है कि ये रिसोर्सेज की भी इतनी जंग नहीं है, ये तालीम का भी इतना इशू नहीं है, ये आइडियोलॉजी का इशू है. दिस इज माय व्यू ऑन दिस. आइडियोलॉजी का इशू इस सेंस में है कि जैसे बंगाली थे ना जी, बंगाली की एक अवेयरनेस है, मतलब उसको एक अवेयरनेस थी कि यार आई एम अ बंगाली, दिस इज माय कल्चर, दिस इज माय लैंग्वेज, दिस इज माय, एंड पीपल डू टेक प्राइड इन दैट बिकॉज दैट्स अ नेशनैलिटी, इट्स अ नेशन, राइट? और दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी अ नेशन. Baluch more so consider themselves to be a nation other than Punjab, rest of the country. Punjabi, Pashtuns, Sindhi से पश्तून में भी काफी एक नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है कि जी आई एम अ पश्तून नेशनैलिटी, राइट? लेकिन बलूच में ये बहुत ज्यादा है. वो इसलिए क्योंकि बलूच प्योरली नोमैडिक कल्चर रहा है. बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर तो थी नहीं, ड्राई एरिड जोन है. सो बेसिकली तो आपके ग्रासलैंड्स थे. So बलूचिस्तान वाला by temperament, by history, वो किसान नहीं है, वो गडरिया है, he's a shepherd, right? और वो जो shepherd है वो अपनी भेड़ बकरियां इस ग्रासलैंड में चराता रहता है. फिर जब इस ग्रासलैंड का सीजन खत्म होता है तो वो इस ग्रासलैंड में मूव कर जाता है, फिर इस ग्रासलैंड में, फिर इस ग्रासलैंड में. और चूंकि वो नोमैड है तो उसमें लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है जैसे पंजाब के फ्यूडल में कॉन्सेप्ट है. सो आप पंजाब के फ्यूडल को लेके बलूचिस्तान के ट्राइबल लीडर पे अप्लाई नहीं कर सकते. Those are totally different things because the ownership of land, the control of resources, the employing of people कि तू मेरे लैंड पे ये टिल करेगा और इतने परसेंट मुझे देगा, वो टोटली कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? सो बलूच की, अब चूंकि बलूच ने नोमैडिक है तो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी जो है वो अपने ट्राइब के साथ है. वो इकट्ठे जहां मूव करते हैं वो उनकी नेशन है. So they have a mobile nation, right? So Baloch were very conscious of their nationality. So they think they are a nation. मैं इसको इस तरह भी देखता हूं कि जब आप पाकिस्तान में कौमी तराने पे आते हैं, हम कहते हैं कि जी कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा, ताबिंदाबाद. What are these three things? What's a qawm? What's a mulk? And what's a sultanate? Right? Because in our Qawmi Tarana, we are actually acknowledging all these, aren't we? Bengali said we are a qawm, right? Yeah. Baloch says we are a qawm, right? तो जो मैं कहता हूं ना कि आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, हम क्या कहते हैं, जो मुल्क है वो क्या कह रहा है.
وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ شاید ملک نہیں کہہ رہا ہے, وہ شاید سلطنت کہہ رہی ہے, بیکاز دیر از اے سلطنت which holds control over everybody, right? And they have this سانچا ہے, فرما ہے, ایک انہوں نے مولڈ بنایا ہے کہ جی سلطنت, ہم نے آپ کو یہ کہہ دیا میرے بھائی کہ سلطنت یہ ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں اور آپ سب پاکستانی ہیں, آپ بنگالی نہیں, آپ بلوچ نہیں ہیں, آپ پنجابی نہیں ہیں, آپ پٹھان نہیں ہیں, آپ سب پاکستانی ہیں اور آپ سب مسلمان ہیں. اب یہ مولڈ سب کے لیے ہے, اور جس کو یہ مولڈ نہیں پسند اس پہ ہم بندوق بھیج دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں, جو ہم بنگال میں جہاں سے ہم شروع ہوئے, جو پاکستان بنتے ہی جو کانسیپٹ شروع ہو گیا کہ یار I'm a nation, Bengali said that, and you retain only the essential services and give me the rest. Pakistan immediately reacted to it. Sorry, we are going to hold central control. Your nationality doesn't matter. And we got to that level where ultimately we lost half of the country, right? Because it was a nation which was fighting a state, right? And I think the situation in Balochistan is a nation fighting a state, right? وہ قوم ملک سلطنت جو ہے نا, وہ سلطنت ہر قوم کو بتاتی ہے کہ تم لوگوں نے ملک کیسے بنانا ہے. سو وہ جو جنگ ہے وہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے مور دین اینی تھنگ ایلس. کیونکہ اگر اب جو ہم صورتحال, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بیڈ بلڈ اتنا بنا ہے, بیکاز سی ہوا کیا, جو میری ناچیز رائے ہے, جب بلوچستان میں یہ انسرجنسی یا یہ بیڈ بلڈ کنٹینیوسلی چلتا جاتا ہے تو وی نیڈ ٹو بلیم somebody for it. You have to blame somebody for it. اب پاکستان میں جب اسمگلنگ ہوتی ہے تو لیگل پوزیشن تو یہ ہے کہ 16 میل آف دا بارڈر جو ہے وہ کوسٹ گارڈ اور فرنٹیئر کور کے پاس ہے, وہ تو کسٹم کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب چاہے آپ چلے جائیں کے پی کے میں جہاں پہ بارڈر ہے تو وہاں پہ ساری فرنٹیئر کور بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اینٹی اسمگلنگ ڈیوٹیز کر رہی ہے. آپ بلوچستان چلے جائیں تو وہ ساری فرنٹیئر کور بیٹھی ہے جو اینٹی اسمگلنگ ڈیوٹیز کر رہی ہے. لیکن اب ظاہر ساری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں اسمگلنگ کے سامان سے اور افغان ٹرانزٹ واپس آ رہا ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ کیا آئی ایس پی آر اناؤنس کر دے کہ جی سوری فرنٹیئر کور اور کوسٹ گارڈ جو ہے یہ تو ان سے تو بارڈر نہیں ہینڈل ہو رہا, اسمگلنگ کا سامان آ جاتا ہے, ہم پیسے نہیں لیتے لیکن ہم سے چلیں ہینڈل, یہ بھی کنسیشن دے دیتے. بٹ یو نیڈ somebody نا. اب اپنے لوگوں کو بتانا تو ہے نا کہ کسٹم والا حرام خور ہے, یہ اسمگلنگ کی مارکیٹس تو کسٹم والے کی وجہ سے بھری ہے, حالانکہ اس کسٹم والے کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ متھ اور ریالٹی آپ نے ایکسپلور کرنی. تو بلوچستان میں بھی یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جی یار یہ جو بلوچستان میں پرابلم ہے نا جی, یہ سرداروں کی وجہ سے. اب بات یہ ہے کہ اگر سردار کی وجہ سے وہ پرابلم ہے تو بلوچستان میں تو پھر باقی ایریاز میں آپ کی ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوگی, وہاں پہ ایجوکیشن شاید بہت اچھی ہوگی جہاں پہ وہ سردار نہیں تھے. پھر یہ بھی فیکٹ ہے کہ جی عطا اللہ مینگل کی جب گورنمنٹ تھی یا بھگتی کی جب گورنمنٹ تھی, یا تو اس دور میں ہی بلوچستان میں جو میجر یونیورسٹیز بنی ہیں وہ اس ٹائم پر بنی. سو آپ ٹائم فریم دیکھ لیں نا, وہ تو کہ جی اس وقت کون تھا وہاں پہ تو یہ یونیورسٹی اور فلانی بنی. سو بلوچستان اچھا, بٹ دی مور الارمنگ تھنگ, اور سردار کہاں سے کریٹ ہوا؟ سردار پہلے تو نومیڈک سردار تھا بفور گورا صاحب کے میں, انگریز جب آیا, انگریز سے پہلے نومیڈک سردار تھے. سو وہ ٹرائبل لیڈر, چونکہ ایک ٹرائب نے جب اپنی بھیڑ بکریاں بیوی بچے فیملیز لے کے موو کرنا ہے, they move through territories, so they used to carry weapons, they used to be responsible for protecting their livestock and themselves. So Sardar used to be the guy who would be able to look after the welfare of his people. So he was their leader. People would look up to him, and the Sardar would kind of own them and be like a flock, a leader to lead them. اچھا, یہ سردارز جو تھے ہسٹوریکلی یہ کائنڈ آف الیکٹڈ ہوتے تھے, جو سب سے کیپیبل آدمی سمجھا جاتا تھا کہ ہم چاروں نے ڈیسائیڈ کیا یار ہم میں سے وسیم جو ہے نا یہ سمجھدار ہے, تو بھائی جان ہم آپ سے پوچھا کریں گے کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں, جو ہوتا ہے ہر گروپ میں. سو یہاں سے سردار کا کانسیپٹ شروع. جب انگریز تھے ہسٹوریکلی تو یہ کانسیپٹ تھا. جب انگریز آیا تو انگریز کیا رشیا کے ساتھ کانفلکٹ تھا, رشین امپائر کے ساتھ. سو انگریز ایک بفر کریٹ کرنا چاہتا تھا, اور افغانستان
को स्ट्रेंथन कर रहा था. सो बलूचिस्तान के उस वक्त ब्रिटेन ने 3 टुकड़े कर दिए, एक अफगानिस्तान को दे दिया, एक बलूचिस्तान इसको दे दिया, ईरान को दे दिया, एक बलूचिस्तान यहाँ था. लेकिन चूंकि वो अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता था, उसको रसद भेजनी होती थी और अपनी मूवमेंट करनी होती थी टू अफगानिस्तान, तो आपको बलूचिस्तान से अंग्रेज को गुजरना पड़ता था. यहाँ पे वो खान अफकलात और वो सारा इशू था, और ये इंडिपेंडेंट ट्राइब्स थे, मरी थे और खाने थे. ये क्या करते थे, ये एक तो चरवागाहे थे और वो थे, और उनके लैंड से जो चीजें गुजरती थी उसको लूटते भी थे. मतलब चंगेज खान भी यही करता था, हिस्टोरिकली लोग ये करते थे. अंग्रेज ने क्या किया कि अब या तो अंग्रेज पूरा कॉन्कर कर ले इस एरिया को और अपनी वो इंतजामिया बिठा दे, which is too expensive. They want to create a buffer, right? And it's a bad territory. And these are, badass people too, because वो thin सा एरिया है, उसको कंट्रोल करना कौन लगाएगा. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों को पैसे देने शुरू कर दिए, सरदारों को, कि जी rather than me doing law and order and maintaining all this, you know what, this is the amount of money that I will give to you, और ये आप मेरे बिहाफ पे अब आप मेंटेन करेंगे लॉ एंड ऑर्डर, और मेरे जो कैरावान्स आए जाएंगे उसको आपके लोग कुछ नहीं कहेंगे. राइट. सो वो जो सरदार जो कि प्योरली अपने लोगों के लिए सरदार होता था और उस नोमैडिक पे उसको पैसे भी मिलना शुरू हो गए, वो अब क्राउन का एजेंट बनना शुरू हो गया. ठीक है जी. खान अफकलात को आपने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया और खान अफकलात को आपने पैसे देने शुरू किया. खान अफकलात आगे दूसरों को पैसे देता था और वो एक खानों का और सरदारों का आपने एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ खान एंड सरदार है. लेकिन ये चीज आप देखें कि सरदारी सिस्टम 1976 में भुट्टो ने खत्म कर दिया हुआ ऑफिशियली. सो जैसे जैसे आपकी ये इंसर्जेंसीज होती रही, इस वक्त जो पाकिस्तान में इशू है, आप ये देखिए जो शहर बलूच लड़की है, शरी बलूच जो लड़की है, ये कोई किसी सरदार के साथ तो नहीं, ये तो एमफिल किया हुआ है इस लड़की ने. ये तो बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है और ये पढ़ी लिखी है खातून है. जितने आप बलूचिस्तान से लोग उठा रही हैं आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत अरसे से, वो नवाबों सरदारों को नहीं उठा रही हैं, वो स्टूडेंट्स को उठा रही हैं. क्योंकि वक्त के साथ साथ ये जो मूवमेंट है ये सरदारों के कंट्रोल में नहीं है. आज का बलूचिस्तान सरदारों के कंट्रोल में नहीं है. इट मूव्ड टू द पीपल, the educated lot who have a resistance to the government, who feel that my nationality, my identity, I am. So 2002 में हुआ क्या? क्योंकि आप देखें ना, आप हमेशा से तो नहीं सुन रहे थे ना कि मिसिंग पर्सन्स बलूचिस्तान में, आपने कब से सुनना शुरू किया? 2000s में, 2002, 3, 4, इसके मुशर्रफ साहब के दौर में ये थोड़ा सा, मुशर्रफ साहब के दौर से ये बातें शुरू हुई. उससे पहले बलूचिस्तान में ये हालात नहीं थे जो आपने बात की ना, वेव्स आई हैं. सो मुशर्रफ साहब के दौर से ये मिसिंग पर्सन शुरू हुए. मुशर्रफ साहब के दौर से हजारा किलिंग्स शुरू हुई. आपने कहाँ सुना था बलूचिस्तान में कि जी हजारों को खड़ा करो लाइन में, उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स देखो, उनको गोलियां मारनी शुरू कर. ये नहीं था कॉन्सेप्ट. राइट. जो ट्राइबल लोग होते हैं ना जी, और मैं क्यों कहता हूँ, आई ऑलवेज फेल्ट कि आई एग्जिस्ट बिकॉज आई वाज लकी टू बी बोर्न इन बलूचिस्तान. Was I born in any part of Punjab or Sindh or I'm not sure about KPK, maybe even KPK, I would not have been what I am today. And why do I feel that is because the tribals of Baluchistan are a lot secular. They don't have that concept of Ummah. A Bhukti feels I am a Bhukti because this is my tribe, this is my nation. They do not look at the concept of ummah saying कि जी तमाम मुसलमान जो हैं, पंजाबी भी मेरा भाई है और सिंधी भी मेरा भाई है और बंगाली भी मेरा भाई है और अरब भी मेरा भाई है. वो कहता है ये भुगती है. अच्छा, और आप देखें कि हमारी जो बलूचिस्तान की असेंबली थी उसमें जो हमारा स्पीकर नेशनल असेंबली होता था उसका नाम अर्जुन दास भुगती था. ठीक है. सो वो हिंदू है लेकिन वो भुगती है. राइट. सो भुगती उसको पहले ओन करता है कि ये मेरा भुगती है, क्योंकि वो उस ट्राइब की मूवमेंट में दे आर. आपका बलूच मेजॉरिटी जो है वो सुन्नीस है. राइट. बट दे डोंट कंसिडर रिलीजन एज कॉम.
right? So to them, their tribe is their nation, or it's their qawm, right? So religion is a fine thing for them. So Balochistan mein, it has always been easier for minorities, religious minorities, to dwell as equals, because they will not consider me as a bhukti or part of them, but I would be considered as any other Punjabi. Ye Punjabi hai, ये मुसलमान है, ये शिया है, ये सैयद है, ये कौन है, ये भुक्ति नहीं है बस, ठीक है जी, which is a much better chance of survival anywhere else, and you develop that concept of equality, which you probably would not have developed, because when I subsequently came to Punjab, I realized कि यार यहाँ पर बहुत अजीब concepts हैं religious minorities के लिए, और पुराने अब जो कि बलूचिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, राइट? पता नहीं मैं कहां से चल रहा था और किधर पहुंच गया। हम लोग वेव्स की बात कर रहे थे। हाँ जी, तो वो जो वेव्स हैं, अब 2002 में हुआ क्या एसेंशियली, मुशर्रफ साहब क्या कर रहे थे? नेशनैलिटी को मारने के लिए 71 के बाद से आपने खास तौर पे जो चीज सीखी, आपने कहा कि यार लेट्स थ्रो रिलीजन, बिकॉज हम ये जो नैरेटिव है कि जी हम सब मुसलमान हैं और ये पाकिस्तान है, ठीक है, तो राइट विंग पॉलिटिक्स को गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू किया। एक तो 71 का आपको डेबेकल जो था वो अपनी जगह था, दूसरा इशू ये था कि रशिया अफगानिस्तान में आ गया, CIA भी इधर से फंड कर रही थी, वहां पे ज़ियाउल हक आ गया, आपको राइट विंग पॉलिटिक्स वैसे भी उठानी थी बलूचिस्तान और KPK में, क्योंकि यहाँ पर आपने वो सेंटर्स बनाने थे जिनको आपने वेपनाइज भी करना था, उनसे आपने मुजाहिदीन भी बनाने थे, उनको आपने अफगानिस्तान में फीड भी करना था, और आपके इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जो नेशनैलिटी के इशू बलूचिस्तान में चल रहा था, उसको गवर्नमेंट ने बूस्ट भी करना था, ठीक है जी। सो राइट विंग आपने इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया, फिर वो वॉर खत्म हुई एटसेट्रा। मुशर्रफ दौर में जो हुआ, जो 2002 में इलेक्शंस हुए, तो वो बैडली रिग किए गए, और आपने MMA और रिलीजियस पार्टीज को बलूचिस्तान में जबरदस्ती घुसाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुशर्रफ साहब का ख्याल ये था दैट टू किल नेशनैलिटी, बलूच नेशनैलिटी इशू, लेट्स इंट्रोड्यूस मदरसा, इस्लाम, दी अफगान मुजाहिदीन। अब देखें बलूच का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बलूच का प्रॉब्लम ये आता है कि वो कहता है यार ये बलूचिस्तान है, इसमें मैं इतने % था और इसमें बलूच में मेजॉरिटी था। अब जब आपने अफगान रेफ्यूजीज लाने शुरू किए, तो आपने कोई 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज ले आए, जिसमें आपने कोई 1.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज लाए, बलूचिस्तान में ले आए, यहाँ पर इनको आपने शनाख्ती कार्ड भी दे दिए, अब ये सारे पश्तून हैं, ये राइट विंग है, और मैं अपने लैंड में जो हूँ मुझे आप माइनॉरिटी करते जा रहे हो, ठीक है। फिर जब आप गवादर बना रहे हो या CPAC बना रहे हो, तो आप मुझे तो नौकरियां नहीं मिल रही। ये भी अभी कंजेक्चर है। आई इंटेंड टू इनवाइट समबडी टू टेस्ट दिस थ्योरी आउट कि हाउ मच ऑफ जो $62 बिलियन का अगर CPAC प्रोजेक्ट है, तो हाउ मच ऑफ इट इज गोइंग टू द ट्रिकलिंग डाउन टू द पीपल, because if it's not, if all the jobs are going somewhere else, if people are coming from outside and they are settling somewhere, and the land from people is being taken on very small amounts and then being developed into huge things, but the benefit is going to people from outside, so obviously there would be a resentment. But I don't want to make that statement, because I intend to find that out, you know, okay, how much of it is trickling down. So जब आपने ये 2002 में ये राइट विंग को सपोर्ट करना शुरू किया, और आपने TTP फिर वहां पे इंट्रोड्यूस होनी शुरू हुई, और जितना इस तरह का एलिमेंट है जो तालिबान टाइप का, और मुशर्रफ ये भी कर रहा था, क्योंकि जो अमेरिका जब जंग लड़ रहा है अफगानिस्तान में 2001 के बाद, तो फौज जानबूझ के राइट विंग एलिमेंट मजीद स्ट्रेंथन कर रही थी, वजीरिस्तान साइड पे भी जो KPK में है, और बलूचिस्तान साइड पे भी, और बलूचों में भी रिलीजन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, ताकि वो अफगानियों को सपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऑफिशियली ओन नहीं करते थे कि जी हम तो, क्योंकि अमेरिका लड़ रहा है ना तालिबान से, कि जी हम ये तो लोगों का एक नेचुरल सेंटिमेंट है। अब जब ये TTP और ये सारी यहाँ आनी शुरू हुई, तो उससे एक दूसरे इम्पैक्ट शुरू हो गए। अब वो तो ऐसे लोग हैं कि उन्होंने हजारा वहां पे शिया,
اور آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم فریم کے بعد ہزاروں کو شیعوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو مارنا جو بلوچستان میں کبھی بھی انہرڈ آف تھا وہ بھی شروع ہو جاتا. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں پر دو سوال ہے میرا خیال ہے اس پوری ڈسکشن میں میرے ذہن میں ہے. پہلا جی سوال یہ ہے کہ یہ کیا کیوں آپ نے, ہم نے جو اما کا کانسیپٹ ہم لے کر آئے, پھر ہم نے لوگوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ, تو یہ ہم نے کیا کیوں, یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب موونگ فارورڈ جو ایشو یہ جو کاکٹیل بن گیا ہے, اب اس کا سولوشن, پروبیبل سولوشن کیا ہے, ہاؤ ڈو وی سی موونگ فارورڈ, ہاؤ ٹو سالو دس ایشو. یہی تو وہ illogical, میں نے کہا نا آئیڈیالوجی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, وہ illogical ہوتی ہے, کم از کم یا مجھے سمجھ نہیں آتی. دیکھیں اگر بلوچ کتنے لوگ تھے, مطلب آج بلوچستان کی پاپولیشن 7.6 ملین, ٹھیک ہے, آج سے جب کتنے سال پہلے کتنی ہوگی, کیا یہ لوگ ریئلی کوئی اتنی بڑی تھریٹ ٹو دا نیشن تھے کہ جی یہ ایک آرگنائزڈ فوج کے ساتھ مل کے ملک توڑ دیں گے یا یہ وہ کر دیں گے؟ اگر ہم پاکستان میں شروع ہی سے, جیسے جب جو بنگالی کہہ رہا تھا کہ یار ایک کنفیڈریسی دو ہمیں, آپ اسینشل سبجیکٹس, آپ دیکھیں کینیڈا میں ایسے نہیں ہے, پروونسز کے پاس بائی اینڈ لارج سب اتھارٹی پروونسز کے پاس ہے, پولیس ہے, مطلب ہیلٹن کی اپنی پولیس ہے اور پیل کی اپنی ہے اور پروونشل پولیس اپنی ہے اور آر سی ایم پی اپنی ہے. اٹ از ویری کلیئر کہ کس شخص کی کون سی ڈیوٹی ہے اور کس کا کیا جاب ہے, اور یہ وہ دیکھے گا اور باقی یہ پروونسز دیکھیں گے اور یہ میونسپیلٹیز دیکھیں گے. کیا ہم کیوں اتنے لارج ہارٹڈ نہیں تھے؟ اور آج بھی جب میں نے جو یہ پروگرام کیا بھی ہے اس کے نیچے بھی آپ دیکھیں تو وہ ایلیمنٹ کی بڑی سیویئر قسم کی ٹویٹ کے ریمارکس ہیں نیچے میرے اس پہ کہ جی کیوں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الگ الگ قومیں ہیں, پاکستان تو ہم ایک ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں, اور جو اپنے آپ کو بلوچ سمجھتا ہے وہ دفاع ہو جائے, اور جو مطلب وہ ایک نیریٹو ہے نا, وہ ایک تھاٹ ہے جو وہ ایک ڈکٹیٹوریل تھاٹ ہے. ہم کیوں لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں دے سکتے تھے؟ آئی تھنک دیر واز نو نیڈ ٹو بی ویئر وی آر. اٹ از دیٹ ایٹیٹیوڈ آف ہیمرنگ آن ٹو دا پیپل کہ چونکہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سب ایک نیشن ہیں اور بس یہ ہمارا کانسیپٹ ہے اور یہ سب مانو, اور جو نہیں مانے گا اس کو ہم ماریں. یہ بڑی ویسے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ کسی کے اوپر اس کا بلیف سسٹم جو ہے وہ تھوپنا کسی کے اوپر. بھئی ایک بندہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایز اے بلوچ اینڈ ہی سیز کہ آئی ڈونٹ آئیڈینٹیفائی ایز اے پاکستانی, تو آپ اس کو کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ مجھے بڑا انٹرسٹنگ فار ایگزامپل یہ یاد آتا ہے کہ میں جب سوئٹزرلینڈ میں 3 بیسک نیشنلٹیز ہیں نا, فرینچ ہیں, جرمنز ہیں اور ایک چھوٹا پورشن ہے 3 ایک کینٹونز ان کے اٹالین ہیں. تو وہ جب لگانو میں ایک اینڈ دے آر اٹالینز, یو نو, آئی مین سوئس کے ساتھ وہ بہت ہی کم ان کا کوئی, ابھی جرمن کے ساتھ ایک اٹالین کا کیا کامن ہے, یو نو. تو میں وہ اس سے اٹالین سے پوچھنے لگا, میں نے کہا کیا تم آئیڈینٹیفائی کرتے ہو ایز این اٹالین اور ایز اے سوئس, یو نو, وٹ ڈو یو ہیو ان کامن ود اے فرینچ اینڈ اے جرمن؟ کہتے نہیں میں تو پیورلی اٹالین ہوں, دیٹس اٹ. تو میں نے کہا اچھا, تو پھر تم یہ سوئٹزرلینڈ, تمہیں اعتراض ہے اس چیز کے اوپر کہ تم سوئٹزرلینڈ کا حصہ ہو؟ کہتے نہیں یہاں پہ ٹیکسز کم ہے اس لیے جو ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر, یو نو. تو وہ اس کا پیورلی ایک فائنینشیل, بٹ ہی آئیڈینٹیفائڈ ایز این اٹالین, ہی سیڈ نہیں آئی ایم اٹالین, آئی ایم ناٹ سوئس, یو نو, لیکن یہاں پہ ٹیکسز کم ہے سو دیئرفور ٹھیک ہے فیڈریشن کا حصہ ہوں میں. اور جو آپ نے بات کی نا بڑی انٹرسٹنگ تھی. دیکھیں بلوچ یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا یا بنگالی یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ جی میں بنگالی ہوں اور میں پاکستانی نہیں ہوں. وہ کہہ رہا تھا میں بنگالی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں, رائٹ. لیکن بنگال میں کے ڈیسیشن میکنگ آپ مجھے کرنے دیجئے, سے ہیلتھ میرے حوالے ہو, لا اینڈ آرڈر میرے حوالے ہو, انڈسٹری لگانا میرے حوالے ہو, جو ویسٹ میں جنرلی ہے. باقی آپ رکھیں, یو نو, سینٹرلائزڈ آپ ڈیفینس رکھیں, آپ سینٹرلائزڈ کرنسی رکھیں, یہ ساری جو فیڈرل کے کام ہوتے ہیں. They actually never said that we are not Pakistanis till we drove them. I mean, آپ شیخ مجیب الرحمان کی لاسٹ مومنٹ تک تقریریں سنیں, وہ تو الیکشن کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا انہوں نے, وہ جیتے تھے الیکشن, رائٹ. اچھا, اب بلوچستان میں ایک اور بڑی ڈسٹربنگ چیز ہونی شروع ہوئی. دیکھیں جیسے بلوچستان میں اب ان کو ڈیتھ اسکواڈز کہتے ہیں, رائٹ, کیونکہ وہ اتنی اب فریگمنٹ ہوگی, سرداروں کے کنٹرول میں نہیں رہے لوگ, بائی اینڈ لارج جنرل لوگوں نے لے لی. ان کو اب کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے رائٹ ونگ کو لے آئے, وہ ایک الگ چھوٹی چھوٹی ملیشیاز ہیں, ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد گورنمنٹ نے ڈیتھ اسکواڈز بنائے. جیسے ہم نے بنگلہ دیش میں جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو ہم نے البدر اور الشمس اور پتہ نہیں وہ اس قسم کی 2-3 تنظیمیں تھیں جن کو ہم پیسے دیتے تھے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, اینڈ دے ور آرمڈ گینگز, اور جس کو آپ کہتے تھے اس کو مار دو, اس کو اٹھا دو, وہ کرو. تو آپ نے بلوچوں کو کرمنلز کو ہائر کرنا شروع کیا ہوا ہے جن کو بلوچستان میں وہ ڈیتھ اسکواڈز کہتے ہیں, رائٹ. اور وہ جاتے ہیں, وہ صرف گورنمنٹ ایجنسیز نہیں لوگوں کو مار رہی ہیں اور اٹھا رہی ہیں اور فلانا کر رہی ہیں. سو گورنمنٹ ایجنسیز الگ ہیں, ڈیتھ اسکواڈز الگ ہیں, رائٹ ونگ کی آرگنائزیشنز الگ ہیں. سو ایک مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کتنی کم عقلی اور بے عقلی کی بات ہے کہ حکومت کا اپنا ادارہ اپنے ایریا کو اسٹرینتھن کرنے کے بجائے اس کو فریگمنٹ کرتا جائے وقت کے ساتھ ساتھ. ہمیں کسی ایکسٹرنل دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ایک انٹرسٹنگ کوشچن ذہن میں آتا ہے ایک لیمن اسٹینڈ پوائنٹ سے عاشر بھائی. ایک تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے ہمارے جو ایتھنک ڈائمینشنز ہیں, ہمارے جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ ہم ایک ارائی جو ہے وہ جٹ کے ہاں بچی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جٹ جو ہے وہ گجر کے ہاں تیار نہیں ہے. لیکن جب بات آتی ہے کہ فلاں بلوچ ہے, فلاں مہاجر, نہیں ہم سب پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو اچھا, دوسرا جو ایک کوشچن جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے, جیسے نعیم بھائی نے بڑا اچھا وہ دکھایا جو سلسلہ جیسے این ایف سی کی جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اوور دا ایئر, بلوچستان کے پرسپیکٹو میں وہ امپروو ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وہ اس سگنیفیکنٹلی یو کین سی کہ وین اٹ اسٹارٹڈ ویئر اٹ واز اینڈ ویئر اٹ از ناؤ. اس کے باوجود اگر ایک عام آدمی کو, میرے جیسا آدمی آج بھی اگر بلوچستان جاتا ہے تو کیا وجہ ہمیں ان کے یہاں کم آبادی ہونے کے باوجود اچھی سڑکیں نظر نہیں آتی ہیں, اچھے ہاسپٹل نظر نہیں آتے ہیں, یونیورسٹی ایٹ لیسٹ مجھے بہت زیادہ نام نہیں پتا ہے, شاید 1-2 کا پتا ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. میں ڈسٹریکٹ ہو گیا تھا اور یہ اس سوال پہ آنا بہت ضروری تھا, اور اس سے آپ نے مجھے یاد کرا دی. بلوچستان کی اکانومی کیا ہے؟ مطلب آپ یہ سوچیں کہ اگر زراعت وہاں کی اکانومی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ٹیکسٹائل ملیں نہیں ہیں, انڈسٹری بھی نہیں ہے, تو یہ خانہ خراب لوگ امیر کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ان کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں؟ بلوچستان کی جو میری ناچیز رائے میں جو اس وقت مجھے اکانومی نظر آتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ پیسہ آ رہا ہے سیاست سے. سیاست is the economy in now in بلوچستان, right? آپ دیکھیں نا, یہ ایک ایسی اسمبلی ہوتی ہے, اور پاکستان کی واحد اسمبلیز میں سے یہ اسمبلی ہے جس میں اپوزیشن ہی نہیں ہوتی. مطلب ایون ہر بندہ منسٹر تھا, بارنگ ون گائے, ایوری بڈی واز منسٹر. Right? Everybody is pro government, everybody is minister. So مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹل لیڈرشپ, چونکہ جب یہ شروع میں بلوچستان چلا تو اب بگٹی ہے وہ آپ سے اگری نہیں کرتا, مری آپ سے اگری نہیں کرتا, مینگل آپ سے اگری نہیں کرتا, بزنجو آپ سے اگری نہیں کرتا, تو آپ نے کہا یار ان سرداروں کا میں کیا حل کروں. ایک تو آپ نے لوگوں کو متنفر کرنا شروع کیا, یہ سردار بڑے خبیث ہیں, کتے ہیں, یہ فلانے ہیں, ڈھماکے ہیں. آپ نے رائٹ ونگ پالیٹکس انٹروڈیوس کرنے شروع کی. پھر آپ نے جو بڑی انٹرسٹنگ کام کیا, آپ نے سرداروں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیا. یہ جو دشمنیاں ہیں نا وہ سٹارٹ کی گئی ہیں بڑے ڈیلیبریٹلی. یہ میری تھیوری ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جی جیسے ہم آگے چلیں گے اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو بلوچ جہاں جہاں یونائٹ ہو رہے تھے, ون پارٹی واز کلڈ. مطلب میں آپ کو ٹپیکل ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ پٹھان سائڈ پہ بھی, پٹھان میں بھی جو نیشنلسٹ تھا, سے یہ جو سمد وہ تھے عبد الصمد اچکزئی صاحب, جو پاکستان بن رہا تھا, یہ وہ پشتون تھے جو کہ نیشنلسٹ پشتون تھے, جو اسلامسٹ نہیں تھے. وہ کہتے تھے نہیں یار لارجر انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیے, رائٹ. اب ہوا یہ کہ یہ جو ان کا یہ والا ایریا ہے اچکزئیوں کا, اچکزئیوں میں 2 وہ ہیں, حمید زئی ہے, ایک غیبزئی ہیں, اور بھی ہیں, لیکن اشزئی بھی ہیں, فانے بھی, مگر 2 جو ان کے میجر تھے. حمید زئی تھے یہ صاحب جو عبد الصمد اچکزئی تھے, اور جو محمود خان اچکزئی ہے, اور وہ سارا وہ نیشنلسٹک پشتون سائڈ ہے. اور جب مجید اچکزئی کی گاڑی سے جب پولیس والا نیچے آتا ہے تو یہ عبد الصمد اچکزئی کا پوتا ہے, یہ وہ نیشنلسٹ پولیٹیشنز ہیں بلوچستان کے پشتون سائڈ سے.
جیسے جو بلوچ سائڈ کے ان کو بھی اسٹیٹ اسی طرح کتے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے, بیکاز وہ نیشنلزم چاہے پشتون کی ہے, چاہے بلوچ کی ہے, چاہے بنگالی کی ہے, وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو مجید اچکزئی کی گاڑی کے نیچے تو جب کوئی بندہ آتا ہے تو وہ مرڈر ہے, اور اس پہ آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اس پہ کیس چلاتے ہیں. مطلب کیا اس نے راکٹ لانچر سے پولیس والے کو مارا تھا؟ گاڑی کے نیچے ہی آیا نا یار اس کے. سو بہرحال ابھی سو there's a particular way جس طرح آپ نے پرٹیکولر لوگوں کو ڈیل کرنا شروع کیا, اور اس کے پیچھے آپ جو ایک لابی کھڑی کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. اینی وے, سو اب وہاں پہ اکانومی کیا ہے؟ سو آپ نے تمام لیڈرز کو تو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا, لوگوں نے بھی لیڈرز کو ڈمپ کر دیا. لوگوں نے کہا آپ ہمیں ایک ڈائریکشن میں لے کے جا ہی نہیں سکتے, یو ڈونٹ انجوائے ٹرسٹ. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لیڈرشپ ہے, نواب اسلم رئیسانی جب چیف منسٹر تھے, یہ حالت تھی بلوچستان میں چیف منسٹرز کی کہ نواب صاحب اسلام آباد میں رہنا پسند کرتے تھے, because he was afraid for his security in Baluchistan. اور جتنی لیڈرشپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ یا اس لابی یا اس مولڈ کو سپورٹ کرتی ہے نا, وہ ہر ٹرک والے کو بھی آپ اٹھا کے آپ نے لیڈر بنا دیا, اس کو آپ ایم پی اے بنا دیتے ہو, اس کو آپ سینیٹر بنا دیتے ہو, اور جتنا حکومت کا فنڈ آتا ہے وہ سب مل بانٹ کے بلوچستان میں جتنی کرپشن اس اسمبلی اور وہاں پر ہے وہ پورے پاکستان میں آپ کو. تو I think Ashir this kind of validates the point کہ جی پیسے ان کو مل رہے ہیں, ان کا شیئر بھی زیادہ ہو رہا ہے ہر ایک چیز, لیکن کرپشن ہے, لوگ کھا رہے ہیں. پالیٹکس جو ہے وہ بزنس ہے لوگوں کا, جب وہ آپ کا بزنس ہو گیا تو آپ سارا ریونیو سک ان کر رہے ہیں, اور وہ نیچے لوگوں کے پاس جا ہی نہیں رہا. نیچے لوگ آلریڈی بھوکے ہیں بیکاز ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, گڈری ہیں یا جو ہے تو نہ زمین بنجر ہے, وہ اسمگلنگ کر رہے ہیں, اور جو ہے تو اور ایکچولی اٹس میکنگ دا سچویشن ویری ورس, کیونکہ بلوچستان میں چونکہ گڈریا تھا. اب دیکھیں گڈریا کو کیا چاہیے ہوتا ہے, گڈریا کو پاسچر چاہیے نا. آپ نے کیا کیا ہے کہ جب آپ نے یہ لیڈرشپ لے کے یہ پیسے کھا رہے ہیں تو ہو یہ رہا ہے کہ, اور آپ کی تھاٹ یہ ہے کہ بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے جناب یہاں پر پانی لانا ہے اور کاشتکاری بڑی ضروری ہے. خانہ خراب اگر دبئی والے یہ سوچ لیتے کہ ہمارا اکنامک ماڈل یہ ہوگا کہ ہم گندم اگا کے اپنا گزارا کیا کریں گے تو وہ کبھی نہیں ہوتا. اٹس اے ڈرائی ایرڈ زون, اٹس اے ڈیزرٹ, رائٹ. گیٹ اے بیٹر بزنس ماڈل. تو اب ایوری بڈی ایکسپٹس اٹ ان پاکستان, کیونکہ باقی سب ایگریکلچرل ہیں. اچھا, اب وہ یہ رہا ہے کہ جس شخص کے پاس وہ جو امیر جو لوگ تھے تھوڑے سے, وہ اس کو آپ واٹر ٹیبل کے لیے آپ اس کو ٹیوبویلز دیے جا رہے ہیں. اس کے پاس پہلے 2 ٹیوبویل تھے, اب اس نے 30 ٹیوبویل اور لگا لیے ہیں. وہ جیسے جیسے ٹیوبویل لگاتا جا رہا ہے ان ڈرائی ایرڈ زون, آپ پانی کے ٹیبل کو نیچے پھینکتے جا رہے ہو, آپ اتنے پاسچرز ڈرائی آؤٹ کرتے جا رہے ہو, اور جو زمین کامن ہوا کرتی تھی لوگوں کی وہ آپ انڈیویجولائز کرتے جا رہے ہو. اور جو آپ کی اکانومی کا جو بیسک اکنامک یونٹ تھا جو گڈریا, وہ تو بیچارہ غرق ہوتا جا رہا ہے نا. سو ڈیولپمنٹ کے نام پہ ایک تو لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف مطلب یہ ہوا ان کا ٹریڈیشنل لائیولیہڈ بھی آپ سے. اچھا, اب یہ جو ہے یہ تو اٹ ساؤنڈز لائک اے پاؤڈر کیگ جس کو صرف آپ نے ایک تیلی دکھانی ہے, کہ جی یہ ڈویژن بھی ہے, اکنامک ڈویژن بھی ہے, ٹرائبل لائنز کے اوپر بھی ڈیوائیڈڈ ہے, ٹریڈیشنل وے آف لائف بھی ان کا چیلنج ہو رہا ہے ہر ایک چیز. تو اس چیز میں یوزلی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی جو سب سے سمپلسٹ آنسر ہوتا ہے کہ اس چیز کا پروبیبلی دیٹس دی آنسر, بجائے اس کے کہ کمپلیکسٹی آپس میں ڈالیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا اگر چاہتا ہے کہ جی وہ ادھر کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالے یا کچھ وہ کرے, تو یہ بالکل رائٹ نہیں ہے ان کے لیے کہ جی 4 بندوں کو پیسے پکڑاؤ, ان سے کہو کہ جی فدائین بن جاؤ یہ وہ, اور علیحدگی کا وہ کر دو. بیکاز مجھے تو باقی کوئی مجھے علیحدگی کی نہیں سمجھ آ رہی کہ وائی ڈو یہ ساری سچویشن بہت ہی خراب ہے. ہر ایک چیز ہے فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ جی کرپشن ہے, ہمارے سردار ہمیں کھا رہے ہیں, ہمارا پیسٹر خراب ہو رہا ہے, ہمارے وہ سیپریشن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سیپریشن تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ سٹوک کرتے ہیں آپ کسی کے اندر. 4 پیسے کسی کو پکڑائے, اس کو 4 بندوقیں پکڑا دی, انہوں نے یونیفارم پہن لیا جناب, وہ امریکن آرمی کے وہ پرانے یونیفارم انہوں نے وہ کر لیے, پہاڑوں میں بیٹھ گئے, پیسے اس کو مل رہے ہیں, اس نے اپنا یہ دھندا شروع کر دیا. جو دھندا سیاست میں ہے اور اس نے کہا جی یہ دھندا ہے, اس میں پیسے ہیں, یہ شروع کر دو, چلو جی.
تو okay, so what do I think? Of course, what you're saying is totally possible کہ جی اس کو انڈیا نے فنڈ کرنا شروع کیا اور انڈیا نے اس کو سیپریٹسٹ یہ موومنٹ ہے اور یہ چلی جا رہی. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں صرف کیوریاسٹی میں پوچھ رہا ہوں. نہیں وہ ہو سکتا ہے نا, بہت کم چیز مجھے پتا ہے. میں اس کا الٹا ذرا میں سوچتا ہوں کہ فرض کریں اب یوکرین میں ایک کھپ شروع ہوئی نا, اس کا ایک ایگزامپل لینے کی کوشش کرتے ہیں, یا افغانستان میں پہلے. سو there's an organized country like Russia came to Afghanistan and افغانستان میں ایک فریڈم موومنٹ ہے, رائٹ. اور جب اس کو کوئی باہر سے انسٹیگیٹ کرے گا تو وہ فریڈم موومنٹ پاؤڈر کہہ گیا, ایز یو سیڈ کہ وہ آگ لگ جائے گی اس کو. یا یوکرین ہے, یوکرین میں رشیا گھس گیا which is an organized military, اور یوکرین از ویری پاورلیس, مطلب compared to جیسے بلوچستان ہے اور پھر فیڈرل میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ہسٹوریکلی دیکھیں, جہاں کوئی فورن پاورز انٹرفیئر کرتی ہیں کسی جگہ کو اور اس کو شروع کرتی ہیں, تو ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی یو ایس نے رشیا کو افغانستان میں کیسے مارا جس دن آپ نے ان کو وہ شولڈر پاورڈ فائرڈ میسلز دے دیے جو اینٹی ٹینک تھے, اینٹی آرمر تھے یا اینٹی ایئر کرافٹ تھے. ٹھیک ہے جی. تو کہانی پریکٹیکلی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جہاز بنانا بہت مشکل کام ہے, جہاز نیچے لانا بہت آسان کام. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور دوسری طرف آپ یوکرین میں بھی اب آپ یہی کر رہے ہیں, آپ ان کو ویپن دے رہے ہیں. اور آپ اگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر انڈیا اس پاؤڈر کیگ کو لائٹ اپ کرنا چاہتا, رائٹ, تو انڈیا کیوں یہ کوئی سفسٹیکیٹڈ ویپنری کیوں نہیں آتی؟ آپ وہی دیکھیں نا کہ وہ جو آپ نے بڑی مزیدار ایکسپریشن یوز کیا کہ انہوں نے وہ امریکی فوجیوں کے وہ پرانی وردیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ AK-47 ان کے پاس آپ کو نظر آ رہی ہیں, یا ابھی M4 جو وہ ہے, جو کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے اتنا تو ویپن تھا اور ٹرائبل ایریاز میں ہمیشہ وہ ویپن ہے. آپ کو وہ والا ویپن, وہ والی چیز نظر نہیں آ رہی جو جب کوئی فورن آرگنائزڈ کنٹری جب کسی کو واقعی لائٹ اپ کرتی ہے نا کسی چیز کو, تو مجھے کم از کم اس میں وہ نظر نہیں آ رہا وہ لیول آف آرگنائزیشن یا وہ لیول آف سفسٹیکیشن. کیونکہ پھر تو آپ 2000 دے دینا شولڈر فائرڈ, یہ آپ دیکھیں بلوچستان کی کھیلی بدل جائے گا. دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جو ابھی وسیم بھائی نے بات کی انڈین پروووکیشن کی یا انڈین انسرجنسی کی, تو انڈیا جو ہے جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے, یہ بہت شروع سے وہ کشمیر کا نیریٹو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ بلوچستان کا جو نیریٹو ہے اس کو وہ بلڈ کرتا ہے اور اس کو بڑی مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم مکمل طور پر رول آؤٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ وہاں سے وہ کہیں کہیں جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ وہاں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز جو میں وسیم بھائی کی بات سے جو ہے نا وہ میں واپس جاؤں گا کہ اگر یہ لوگوں کے مسائل ہیں اور اگر آپ نے یہ مسائل حل کرنے ہیں تو آپ کو آزادی کیوں چاہیے؟ آپ مسائل کو حل کرنے کی بات کریں. تو ہمارے سامنے ایک جو ہے بڑی ریسنٹ ایک مثال ہے کہ گوادر شہر میں جماعت اسلامی نے ایک بڑا مؤثر جو ہے نا وہ عوامی طور پر جو ہے وہ ایک احتجاج شروع کیا, جس میں چیک پوائنٹس کی بات ہو رہی, جس میں سرویلنس کیمراز کی, جس میں جو ہے وہ کرفیو کی بات ہوئی اور جس میں کچھ چیک پوسٹوں کی بھی بات ہوئی. تو وہ لوگ بیٹھ گئے, لوگوں نے بڑا مؤثر احتجاج کیا اور وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی ان کو جو ہے وہ سب ختم کرنا پڑا, ان کو لوگوں کی بات ماننا پڑی. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی شاید یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ منیر نیازی صاحب کا شعر ہے کہ تھوڑی گل بھی رہ جاتی ہے بہت ہی گل بتاون نال, کہ اگر لوگ صرف اپنے مسائل کو اگر فوکس کر کے اس پر پبلکلی اگر موقف جو ہے وہ ان کا اٹھائیں, اور جس طرح سے میرا خیال ہے کہ ہم تینوں کا شاید پنجاب بلوچستان سے تعلق نہیں ہے, لیکن ہم جب اپٹکس دیکھتے ہیں, تصویریں دیکھتے ہیں لوگوں کی, جب ہم مزری دیکھتے ہیں تو ہم بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو ترقی ہے, جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, جو وہاں پر بنیادی سہولتیں ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے پورے ملک میں, ان کو کلمٹائز کرنا چاہیے, ان کے ساتھ برا ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے, بچے اغوا ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم لوگ بھی جو ہے وہ ان کے لیے بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو لوگوں کو اب میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں شاید اس بات کو بھی فوکس کرنا چاہیے کہ اگر جو ہے وہ ان کو واقعی ان کو مسائل کے اوپر ان کے مسائل ہیں اور وہ اگر وہ حل کروانا چاہتے ہیں تو دے شوڈ ہائی لائٹ دوز ایشوز ایکچولی, ہائی لائٹ دوز پرابلمز ایکچولی. تو
جی. And thank you so much. And this adds to what Wasim was saying earlier too. देखिए, अगर ये इंडिया है और ये लड़ाई करवा रहा है, तो इसका सबसे बेहतर तरीका क्या है? आप बलूच मांग क्या रहा है आपसे? मतलब हम ये देखते हैं ना कि वो आपसे मांग क्या रहा है. वो आपसे ये मांग रहा है कि यार ये चेक पोस्टें मैं जिधर जाता हूँ ये खत्म करो, तुम मुझे बहुत गधे की तरह ट्रीट करते हो, तुमने वो जिसको फॉरेन समझते हैं. ठीक है जी, हम वो कहते हैं जी हमारा एक कल्चर है, हमारा एक तरीकेकार है, हमारी औरतें हैं, हमारे बच्चे हैं, हम थाउजेंड ऑफ ईयर्स है, हमारा कल्चर गलत है, हम स्टूपिड है, हम जो भी हैं, तो मुझे मेरे कल्चर पे रहने दे. तूने एक एफसी वाला ले आया, एक जेलम वाला ले आया, एक फलाना ले आया, वो मुझे, मैं जिधर से जिधर जाता हूँ वो मुझे रोक लेता है, मेरी औरत को भी रोकता है. तुम मेरे मुल्क में तुमने ये चेक पोस्टें क्यों लगा दी हैं? आप बॉर्डर पे जाओ, अपना काम करो, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जो हो आप हमारे लोग उठा के ले जाते हो. अगर उस बंदे ने कुछ किया है तो आप उसको अदालत में क्यों नहीं ले जाते हो? आप उसको सबूत लेके अदालत में क्यों नहीं लेके जा रहे? ठीक है, और हमें उसके बाद ये बॉडीज मिलती हैं. क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? सो अगर आपने ये इंडिया भी कर रहा है तो जो ये बातें हैं ये तो बड़ी लेजिटिमेट है ना यार. आप अपने लोगों को अपने कानून के मुताबिक अपने राइट्स दे दो. ये लेकिन वो जब एक साइकिल स्टार्ट होता है ना, तो साइकिल की सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि उसका एंड आप नहीं ढूंढ सकते. यानी एक सर्कल है ना, उसका एंड आप नहीं ढूंढ सकते कि जी ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से खत्म हुआ. तो ये साइकिल ऑफ वायलेंस जिस टाइम स्टार्ट होता है ना, यानी मैं काउंटर उसके आपके ये कहूंगा कि जी आप ये कह रहे हैं कि जी हर जगह पे चेक पोस्ट है, हर जगह पे फौजी खड़े हैं, मुझे रोक रहे हैं, मेरी औरतों को रोक रहे हैं. मैंने खुद अपनी आंखों से यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं. आजकल तो ये बहुत ज्यादा ये टूरिस्ट आते हैं उधर बलोचिस्तान. अंग्रेज तो चले छोड़े, वो तो शक्ल से अंग्रेज नजर आता है ना. एक साहब हैं जो पाकिस्तानी है, जर्मन नेशनल है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर जो है जर्मनी से उठ के आ रहा था. वो बॉर्डर के ऊपर जब वो आता है तो वो पाकिस्तानी, उसकी शक्ल है पाकिस्तानी है, उर्दू बोलता है, हर एक चीज करता है. उसको पूरी एस्कॉर्ट करके वो थ्रू आउट अपने साथ लेके आए. अच्छा, उसमें मुझे नाम याद नहीं है उस शहर का, लेकिन आई सस्पेक्ट कि मेरे ख्याल में तुर्बत था. ठीक है ना. अच्छा, उसे कहते हैं कि जी मैंने तो जाना है, मैंने ये शहर देखना है, मैंने इसमें रात गुजारनी. ओ नहीं 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 जी, इसके अंदर तो ना पुलिस जा सकती है, ना आर्मी जा सकती है, ना फलाना जा सकता है जी. इसके अंदर तो जाने की इजाजत ही नहीं. वो आपको पकड़, अगर कुछ हो गया आपको, हम कुछ नहीं कर सकते. तो बलूचिस्तान में ऐसे एरियाज हैं जिसमें इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि जी चेक पोस्ट तो छोड़े और किसी को रोकना तो छोड़े, कोई जा ही नहीं सकता उधर. तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज मुझे लग रही है. इट्स नॉट ड्राई एज सिंपल एज. वेरी इंटरेस्टिंग. आर्मी वाले उधर चेक पोस्ट में ये शुरू कब हुआ? देखिए ना, मैं तो बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ और जीप उठाते थे, और पंजाबी भी हूँ. ठीक है, और जीप उठाते थे और हम चल पड़ते थे, और हम अफगान कैंपों में घुस जाते थे, हम तुर्बत में फिरते थे, हम कहीं भी फिरते थे और बंदूकें लेके फिरते थे या रेड्स करते फिरते थे. फौज तो छोड़े, वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? देयर वाज नो, बलूचिस्तान हैड नो फियर. मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम कराची या पंजाब गया हूं और लोगों ने मुझे कहा कि यार कोई सड़क पे हाथ दे के आपको रोके ना गाड़ी को, तो रुकना नहीं है. This was the first time I kind of heard this argument, and I thought, why? If somebody is asking me for help, why shouldn't I stop? And I couldn't wrap my head around it. The reason was that in Balochistan, because it's such a vast country and it's completely desolate. और मैंने खुद, मतलब एक दफा मुझे याद है, उस दफा मुझे ख्याल आया कि मैं नुकुंडी से चला या पता नहीं दालबंदीन से चला, and I was going towards तफ्तान. तो वो हाईवे है, बड़ा अच्छा हाईवे, और मैंने 5 घंटे में गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ मेरा भाई था या पता नहीं कौन था. 5 घंटे में ना पीछे से किसी गाड़ी ने हमें ओवरटेक किया, ना सामने से कोई गाड़ी आई है. इट्स सच अ डेसोलेशन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि अक्सर हम करते ये थे. अभी वो जो कासिम सूरी की एक वो है, पिछले दिनों एक वीडियो, वो तस्वीर आई थी कि रमजान में वो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी है और वो लोग बैठे हैं और इफ्तार कर रहे हैं. ठीक है जी. सो बलूचिस्तान वाज लाइक दिस. तो हम क्या करते थे, गाड़ी चला रहे हैं तो आपका सर थक जाता है ना, वो कंटिन्यूस इंजन से 4 घंटे से वो इंजन बोली जा रहा है ना, और कुछ नहीं है, म्यूजिक है. तो आप वो गाड़ी को ऑफ करके सड़क की साइड पे कर देते. आप यकीन करें कि सिवाय अपने सांस की आवाज के और हवा की आवाज के आपको कुछ और आवाज नहीं आती.
کیونکہ انسان کوئی نہیں ہے. انسان تو چھوڑ دیں, پرندہ ہوا میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ پرندہ بھی ادھر ہوا میں ہوگا جہاں کم از کم 50 میل دور اس کو کوئی پانی کی جگہ تو ملے گی یا دانا تو ملے گا. تو اب وہاں پر جو فیئر کا کانسیپٹ ہے نا جی, جہاں کوئی ہے ہی نہیں تو ادھر افریڈ کس چیز سے ہونا ہے کہ بھائی جان ادھر مجھے کون مارے گا, ادھر ہے ہی کوئی نہیں بھائی جان, انلیس آپ جن سے ڈرتے ہو. جی پلیز. میرا خیال ہے کہ ہمیں کنکلوڈ کرنا چاہیے. ہم جو ہے وہ نہیں, میرے خیال میں کنکلوڈ پتہ ہے کیا, میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی کنکلوژن میں ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں میری نالج جو ہے نا وہ بڑی سکینٹ ہے بلوچستان کی. The reason why I'm engaging in this thing is because I'm very interested in finding out from Ashar and from other people کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے افغانستان میں, یہ بلوچستان میں, اور اس کو ہم کس طرح سے پرسیو کریں اور ہماری پرسیپشن میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں ہے. سو میری پرسیوڈ پوزیشنز تو بہت زیادہ ہیں جو ہم نارمل سنتے ہیں یا وہ کرتے ہیں, یا میری لاجک جو مجھ سے کہتی ہے کہ جی یہ چیز دس میک سینس دس ڈزنٹ. لیکن میں تو بڑا کیوریس ہوں, اسی لیے میں چپ بھی ہوں. There's a lot of absorption that needs to be done and so therefore conclusion کو تو میں دیکھ ہی نہیں رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ فی الحال تو وہ absorption stage میں ہے. جی وہ انڈرسٹینڈنگ پہلے اسٹیپ میں بہت ضروری ہے. مطلب یو آر رائٹ, کیونکہ اب وہ بلوچستان نہیں ہے. مطلب اب تو کوئٹہ میں, جب میں لاسٹ ٹائم میں کوئٹہ جب گیا تھا, ایک دوست کی شادی تھی 2012, تو جب میں ادھر گیا تو شام کو مجھے لوگوں نے کہا یار سریاب روڈ نہیں جانا. میں نے کہا خیر کیا ہو گیا, سریاب روڈ کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ کوئٹہ بھی اس طرح ہے کہ جی بلوچ ایریاز ہے اور ایک طرف پشتون ایریا. پشتون ایریا کہ جی بڑا سیف ہے, ادھر پھرتے رہو, لیکن بلوچ ایریا میں نہیں جانا, رائٹ, کیونکہ کوئٹہ اٹ سیلف میں. سو دس از واٹ واز بینگ ٹولڈ ٹو می بائی مائی اون فرینڈز ان کوئٹہ. سو اگر بٹ دس واز نیور دیئر. میں نے کہا نا ہم تو دن رات 24 گھنٹے بلوچستان میں, تو کوئی کانسیپٹ آف فیئر تھا ہی نہیں. جدھر آپ کا دل چاہتا ہے آپ تمبو لے جا کے لگا دو اور رہنا شروع کر دو, اور کوئی آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن ایک سیکنڈ بس عمران بھائی, سو اب اگر یہ کوئی چینج ہوئی ہے تو میں اس کو ادھر سے آتا ہوں کہ یار وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, گاڈ ڈیم اٹ, اٹس ناٹ ورکنگ. The direction is somewhere else. You're going away from that piece. جی عمران پلیز. اچھا, in pursuit of what نعیم بھائی said کہ اس میں ہمیں نٹ شیل میں 4-5 چیزیں آپ کے ذہن میں کیا آتی ہیں عاشر بھائی, کہ اگر آپ آج پرائم منسٹر بن جائیں, کوئی صاحب اختیار بن جائیں, آپ کو بلوچستان کا وائسرائے بنا دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ عاشر صاحب یہ ذرا کائنڈلی آپ ٹھیک کر دیجیے, تو وہ 4-5 چیزیں کیا ہوں گی آپ کے ذہن میں؟ Supremacy of law, just one. That's it. ایک ہی کام. اگر مجھے اتھارٹی ہو کہ میں کچھ کر سکوں بلوچستان میں, تو میں تو سب سے پہلے سپریمیسی آف لا, کہ بھائی جان جس شخص کا جو کام ہے صرف وہ کرے گا. ISI, ملٹری انٹیلیجنس, فرنٹیئر کور, فلانے, بھائی تیرا کام بارڈر سے اس طرف ہے, بارڈر کے اس طرف تم مت آؤ, یہ تمہارا کام نہیں ہے. ہم پولیس کو دیں گے جو کام ہے, ہم اس کو دیں گے, ٹھیک ہے جی. لوگوں کے ساتھ بیٹھے, ان کی بات سنیں. دیکھیں میں تو بلوچستان میں, آپ کو بلوچستان کو الٹیمیٹلی ڈیولپ بھی کرنا پڑے گا, لیکن بلوچستان کو آپ شوگر مل لگا کے ڈیولپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پاس گنا تو ہے نہیں. آپ کاٹن مل لگا کے نہیں ڈیولپ کر سکتے کیونکہ آپ پاس ادھر کاٹن نہیں ہے. آپ کو جو وہاں کی ٹریڈیشنل انڈسٹری تھی کیا فار تھاؤزنڈ آف ایئرز چل رہی تھی نا, ایک تو ماہی گیری تھی جو سمندر کے ساتھ والا بلوچستان, تو آپ کو اس ماہی گیر کے ایشوز کو دیکھنا پڑے گا اور اسے حل کرنا پڑے گا. پہلے تو وہ پیس لانی پڑے گی نا کہ بھائی جان کوئی یہ ڈیتھ اسکواڈز بند ہوں گے. یہ اگر یہ رائٹ ونگ کوئی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ TTP ہیں تو ہم فلانا ہے, تو ہم دھماکہ ہیں تو ہم فلانا ہے, ہم ان کو تم دیں گے, سب دفعہ ہو جاؤ. قانون سب پہ اپلائی ہوگا سب سے پہلے, اور قانون میں جو لکھا ہے وہ اپلائی ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اب آپ ڈیولپمنٹ پہ آؤ گے کہ اچھا جی ماہی گیروں کے پھر کیا ایشوز ہیں, ان کو کیا ہم لونز دے سکتے ہیں, ہم ان کو فنڈز دے سکتے ہیں. بلوچستان کے آپ کبھی بلوچستان کے ساحل پہ جائیں, جو مکران, اٹس اے بیوٹیفل لینڈسکیپ اینڈ بیچز لائک کریزی اینڈ ایوری تھنگ. تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہر 200-300 کلومیٹر پہ بوٹس بن رہی ہوتی ہیں لکڑی کی, اور وہ اسی طرح بن رہی ہیں جیسے آج سے 1000 سال پہلے بن رہی تھیں. اور وہ لوگ بوٹ بلڈنگ میں ان کا ماہی گیروں کا 1000 of years کی ان کی ٹریڈیشنل وہ ہے.
We have not tried to develop that at all. اور بلوچستان کا بنا ہوا ہوڑا جو کہ ابھی بھی 5-8 کروڑ روپے کی وہ ایک بوٹ بکتی ہے جس پہ وہ ڈیپ سی فشنگ کرتے ہیں اور وہ جو لانچز ہیں وہ ایران میں بھی بکتی ہیں, وہ یہ ساری کنٹریز میں, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہماری بوٹس بکتی ہیں. سو اس بوٹ بلڈنگ انڈسٹری کو کچھ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ مطلب اس سے کوئی امپلائمنٹ جنریشن ہو. شپ بریکنگ انڈسٹری ہے, why can't we spread it? But all those things will come with peace. Then the advantage of the Baluch in that area is, and give them self-governance, you know, because once the local people start, جب لوکل آدمی کی اپنی دکان کھلی ہوئی ہے نا چائے کی اور اس کے پاس ٹورسٹ آ کے بیٹھتے ہیں دن کے 100 گاہک, تو اب اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ادھر لوٹ مار ہو اور ٹورسٹ کی گاڑی کو کوئی روکے. وہ چاہتا ہے کہ بھائی میری دکان میں 100 لوگ آئیں, مجھے بھی 4 پیسے ملتے ہیں. You have to give the people stake in the system, otherwise your system doesn't work. It's all over the world, right? جو وہاں کا بڑا ایڈوانٹیج ہے, they are a pretty secular people. آپ بلوچستان میں سیریسلی ٹورزم ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں پیس لے آئیں تو. وہاں پہ وہ بڑے اچھی مزے کی چیزیں اور وہ ہے. اس کے بعد جو دوسری سائڈز ہیں, اسمگلنگ اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ایران کے ساتھ وہ پلاسٹک کے واٹر کولر ہیں اور پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے اور ساروں کا اس پہ گزارا ہے. We'll have to think of ways of actually improving that trade with Iran. Livestock کے حوالے سے, you know, we'll have to promote those businesses which are indigenous to that land. And historically, وہاں پہ carpet weaving کی ایک انڈسٹری تھی, وہاں پہ وول کی انڈسٹری تھی, ہرنائی وولن ملز ہوا کرتی تھی. کیونکہ آپ جب تک اس انڈیجنس انڈسٹری کو نہیں اٹھاؤ گے اس علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں آئے. تو مطلب عاشر آپ کا مین جو تھرسٹ ہے آرگیومنٹ کا وہ یہ ہے کہ یہ اکنامک ڈپریوٹی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز فیول ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ یہ جس طرح ہم نے NFC کے اس میں دیکھا کہ جی ڈبل ہو گئی ان کی وہ, کہ جی آپ ایک چیک کاٹ کے ان کو دے دیں اور کہیں کہ جی یہ لیں آپ کا یہ حصہ آپ کے ذمہ ہم نے کر دیا. There needs to be an organized ہو کہ جی چیک ہم آپ کو کاٹ کے دے رہے ہیں لیکن یہ اس کو آپ ان چیزوں کے اوپر استعمال کریں تھوڑا سا. Is that what you are suggesting? کہ جی یہاں پر ایک چیز میں کریکٹ کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جی وفاق پیسے دیتا ہے, وفاق پیسے نہیں دیتا. بیسیکلی یہ صوبوں کے پیسے ہیں جو کہ وفاق ان کو واپس دیتا ہے. ہاں لیکن اس میں ایکولائزیشن ہوتی ہے نا, جس طرح کینیڈا میں بھی ہوتی ہے. ابھی بہت سارے پروونسز ہیں جو اس سے بہت کم جنریٹ کرتے ہیں لیکن ان کو زیادہ نیٹ گین ملتا ہے. اور ایشو یہ ہے کہ جب پیسہ واپس جاتا ہے تو اکٹھا تو وہ گرینولرٹی کے لیول پر ایک بندے سے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب واپس جاتا ہے تو وہ چند ایک پاکٹس میں چلا جاتا ہے. دیکھیں وہ تو اس کا وہ یہی جو وہ آرگیومنٹ ہے نا کراچی والے جو کہتے ہیں کہ جی پیسے تو سارے ہم بناتے ہیں کھا جاتے ہیں اور لوگ, تو وہ تو وہی فیڈرل جو کھاتے میں پیسے آتے ہیں پھر وہ ایکولائزیشن کے تحت وہ سب پروونسز کو دے دیتے ہیں, تو آپ کو اپنے شیئر سے پراببلی زیادہ ملتا ہے. ہاں جو آپ نے بات کی نا کہ ہم چیک کاٹ کے آپ کو دے دیتے ہیں, تو وہ چیک کاٹ کے جو آپ دیتے ہیں وہ آپ ہی کے جو اس وقت آپ نے ٹاؤٹ بٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ سارے وہ کھا جاتے ہیں اپنی زمینوں پہ, تو لوگوں کو تو مل کچھ نہیں رہا, ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا وہ, ٹھیک ہے. سو جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ جی if I could do something there was, تو میں نے جو سب سے پہلی چیز کی, دیکھیں یہ چیک پوسٹ کی کوئی یہاں پر لاجک ہے کہ نہیں ہے. مطلب تربت ہے, ابھی تربت کو آپ کو کس سے ڈر ہے کہ ایران آپ پر حملہ کر دے گا, یا آپ ایران کے خلاف اپنے تربت میں بہت بڑی فوج بٹھائی ہوئی ہے؟ کیوں بٹھائی ہوئی ہے؟ مطلب یہ تو لوگوں کو مارنے کے لیے بٹھائی ہوئی ہے نا, یہاں تو ادھر تو کوئی بارڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ چلے جاؤ جہاں آپ کا بارڈر ہے, آپ ادھر چلے جاؤ, یا آپ ادھر بھی بیٹھو, آپ قلعے کے اندر بیٹھو گے. بیکاز ایشو یہ ہے کہ دا سیویلین گورنمنٹ اف وی نیڈ یو ول کال یو. That is the law of the land. We can call you in aid to civil power. That's a deputy commissioner. If there is need for a criminal activity, we think we need manpower and you are available here, well, we'll call you. But you're not going to, آپ سڑک پہ یہ ناکے لگا کے اس کو بھی چیک کر, اس کو بھی, تیرا کام ہی نہیں ہے. یہ کرائم فائٹنگ تو تیرا ایشو ہی نہیں ہے. Just get out of here. Because you are fueling this war. You are fueling the sentiments of the people. You are bugging them, right? سو آپ یہ تو وہ ہے نا کہ ایک مکھیوں نے بڑا مزے کا اپنا ایک چھتا بنایا ہوا ہے,
اس میں وہ اپنا شہد جمع کر رہی ہیں, چل رہی ہیں, آپ ہر روز جا کے ایک دفعہ اس کو یہ لکڑی مارتے جاتے ہو, وہ پھر اٹھ کے بن بن شروع کر دیتی ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ جی یہ دیکھو یہ بن بن کرتی ہیں, اس لیے ہم اس کو, اٹس ناٹ یور بزنس, جسٹ گو اوے. Good. I think last page koi if anybody wants to put a one-liner to this, what do you think? Hanji. To be continued, I think that's what the one-liner is. I mean, I think we've not even scratched the surface of what exactly. the thing is. That's exactly what I was going to say. This need to be continued. We need to continue this discussion. اور پھر جیسے جیسے اور پروگرامز بنتے جائیں گے, جیسے ابھی میں وہاں سے ایکسپرٹس کو لانے کی کوشش کروں گا, انوائٹنگ پیپل, that would be interesting. That would add real value in terms of understanding کہ جی کیا ہو کیا رہا ہے. ہاں جی, کل میرے خیال میں ایک قسم کا ہم لوگ آڈینس جو ہے ہماری, نارملی تو ہم یہ چیز کرتے ہیں کہ وی ٹرائی اینڈ گیو دی آڈینس a point of view. اس میں تو ہم آڈینس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں, we are like kind of hoping کہ جی while we have access to some people through you who can shed some light on it, we will also understand, and through us the audience will understand as well. Absolutely. This is good. I think بس پارٹی ہے, میرا خیال ہے لوگوں کے پیسے پہ پارٹی ہو رہی ہے, چند لوگ پارٹی کر رہے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے زیادہ لوگوں کو اس پہ پارٹی میں شامل کرنا چاہیے. That's how I see this. نہیں, فیئر ہونا چاہیے نا جی, آپ کو ہر بندے کو برابر کا ٹریٹ کرنا شروع کر دو نا یار, یہ میرا شہری ہے بس, اور اس کے اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے میرے رائٹس ہیں. It's the dominion that we want. وہی جو میں نے کہا نا کہ قوم ملک کو آپ نے اگنور کر کے سلطنت ایک بیٹھ گئی ہے. سلطنت کہتی ہے جو میں نے کہہ دیا bloody well just do it, no questions.